أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. बैठने का मौका दे रहा है, हम इसके अंत तक भी हों और फिर इसके ऊपर अमल भी करते रहें. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर. इन डेप्थ स्टडी में हम देखेंगे सूरत अल-अराफ़ को. कुछ चीज़ें हमने सूरत अल-अनाम के आगाज़ में देखी थी, जिसमें पहली चीज़ तो ये है कि सूरत अल-अराफ़ सूरत अल-अनाम का जोड़ा है. कुरान पाक की सूरतें जोड़ों की सूरत में है, यानी एक बात जो एक आयत एक सूरत में शुरू होती है तो वो फिर दूसरी सूरत को पढ़ने के बाद समझ भी आती है. कभी कभी तकाबुल होता है और कभी कभी एक ही मुमासलत वाली चीज़ है. तो सूरत अल-अनाम में तज़कीर बि आला इल्ला, यानी अल्लाह की नेमतों को सामने रखवा कर तज़कीर करवाई गई. जबकि सूरत अल-आराफ़ में हम अब देखेंगे तज़कीर बि अय्यामिल्लाह. अय्यामिल्लाह कहते हैं मेमोरियल डेज़, वो दिन जिस दिन किसी कौम की पकड़ हुई, अरूज, ज़वाल, जैसे फ़िरौन का डूबना अगर उसके लिए एक मेमोरियल डे था तो बनी इसराइल के लिए भी निजात के नाते से था. ये वो सूरत है जिसमें बाकायदा तौर पे पहली दफ़ा क़ससुल अंबिया का अंदाज़ है. पीछे अंबिया कराम का तज़किरा भी हुआ और सूरत बकरा में हमने तफसील से बनी इसराइल के हालात, और सूरत अल-अनाम में हमने क्रिश्चियन यानी हज़रत ईसा के फॉलोअर्स के बारे में जाना. लेकिन कुरान पाक में अंबिया कराम के जो तज़किरे हैं वो दो तरह से हैं. एक क़ससुल अंबिया हैं और एक अंबाउल अंबिया ख़बर से. क़ससुल अंबिया ऐसी जिसको आप स्टोरीज़ कहते हैं, स्टोरीज़ ऑफ द प्रॉफिट. ये अंदाज़ आपको सूरत अल-अराफ़ में दिखेगा. इससे पीछे जो भी अंबिया कराम का तज़किरा है वो कौमों के नाते से आया और वो पैगाम को झुटलाना और पैगाम को ना मानना उस रंग से था. लेकिन जिसको आप हिस्टोरिकल स्टाइल कहेंगे वो आपको यहाँ दिखेगा. फिर अगली बात ये कि सूरत अल-अनाम जो थी वो एक स्ट्रेच में नाजिल हुई थी और तवील सूरत थी, लेकिन सूरत अल-आराफ़ उससे भी तवील है, यानी मक्की सूरतों की तवील तरीन सूरत अल-आराफ़ है. सूरत शोरा हुजम के एतबार से बड़ी है, उसकी आयतें छोटी हैं लेकिन इससे ज़्यादा हैं. जबकि सूरत अल-आराफ़ में आयतें बड़ी हैं लेकिन अगर आप गिने इसके पूरे टाइम पीरियड और इन सारी चीज़ों को तो ये उस हिसाब से ज़्यादा है. मक्की सूरत है. तरतीब नज़ूल के एतबार से नबी सल्लम के ऊपर नाजिल होने वाली सूरतों में इसका नंबर 39 है, 39. यहाँ कौन सा नंबर है आज हमारे पास? 7वां नंबर. 206 आयात हैं, 3346 यानी 3346 अल्फाज हैं और 14437 हरूफ है. हो सकता है आपको कहीं ये तादाद मुख्तलिफ भी दिखे तो घबराने की बात नहीं होती. कुछ लोग यानी बिस्मिल्लाह को गिन लेते हैं, कोई नहीं गिनता, कुछ लफ्ज़ों को 2 कर दिया जाता है, कभी एक, कुछ लोग हरूफ मुक़त्तात को अलग गिनते नहीं. तो बहरहाल ये एक सिर्फ फोकस के लिए, इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता. इन छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा घबराया भी ना करें. और अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह किसी को अपने से मुख्तलिफ बात कहता सुनता देखें तो उसमें भी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है. और तवाल, सबा कहते हैं 7 को, तवाल कहते हैं तवील, लंबी, लॉन्गेस्ट, यानी हुजम के लिहाज से सबा तवाल है. कुरान पाक की सारी सूरतों के मुख्तलिफ नाम है. आगे जाते जाते हैं तो सूरतें छोटी होती जाती हैं. और इसी तरह से
اس صورت میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 طویل صورتوں میں سے یہ صورت ایک طویل ترین صورت ہے، ایک سپارے سے زیادہ پہ محیط ہے. یعنی آج سوچ رہی تھی آج شروع کیا ہے تو اللہ بند کر دیجیے نا، آواز بند کر دیجیے. جی تو کیا پتہ چلا کہ 7 طوال میں سے طویل صورت ہے، ایک سپارے پہ تقریباً بلکہ اس سے بھی زیادہ پہ اس کا حجم ہے، اور مکی صورتوں میں سب سے لمبی صورت ہے. پھر اس کے بعد اس صورت کے بارے میں تھوڑی سی مزید بات کہ اس کا نام جو ہے سورۃ الاعراف ہے. تو اس کو آراف کیوں کہتے ہیں؟ آراف عرف سے ہے، بلندی کو بھی کہتے ہیں، جان پہچان کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں اصحاب الاعراف کا بھی تذکرہ ہے اور مقام آراف کا بھی ذکر ہے. مقام آراف اور اصحاب الاعراف کا ذکر ہے آیت 46-47 میں، اس نام سے اس کو کہتے ہیں. اگر آپ اس کے مضامین دیکھیں تو دوسری مکی صورتوں کی طرح تین بڑے مضمون، توحید، رسالہ اور ایمان بالآخرہ. ٹھیک ہے، تو اس صورت کا بھی زیادہ تر حصہ رجوع اللہ، توحید، قیامت کی عدالت، شروع میں ہی آپ دیکھ لیں گے کہ وزنوں کے تولے جانے کی بات ہوگی. اسی طرح شرک سے مقابلے پر مشتمل ہے. کیا مقصد ہے اس صورت کو پڑھنے کا؟ آپ میں کیوں پڑھیں؟ تو اس صورت کا مقصد مسلمانوں میں عقیدہ اور ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ جب ہم ایسی چیزیں پڑھتے سنتے ہیں تو اس سے پھر ہمارا دل کھلنے لگتا ہے. اور سورۃ الاعراف میں ان عہد و پیمان کی طرف اشارہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ان سے لیا تھا، جس کو وعدہ الست کہتے ہیں. یعنی اس صورت کی ایک اور خوبی لکھ لیں کہ اس میں اس وعدے کا تذکرہ ہے جو آپ کو مجھے یاد ہے کہ نہیں، آج سب لوگ اس کو نبھا رہے ہیں کہ نہیں، لیکن ہوا تھا اور وہ ہماری روحوں سے ہوا تھا، عالم زر کہہ لیجئے. اسی طرح پچھلی قوموں کی طرف اشارہ ہے جو توحید کے راستے سے بھٹکی اور ان کی ناکامی اور شکست کو بیان کرنے کے لیے ماضی کی قومیں جیسے حضرت نوح سے لے کر لوط، شعیب علیہ السلام اور باقی قوموں کے انجام کو اس میں بتایا گیا. پھر اس صورت کی ایک اور بات لکھ لیجئے کہ اس میں انذار کا پہلو ہے. پہلی بار اس صورت میں ہم قوموں پہ آئے ہوئے اللہ کے عذابوں کو یکے بدیگرے پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سمجھتے جائیں گے کہ اگر آج کے دور میں بھی کوئی نبی ہو، قوموں کے ساتھ جو ہونے والا تھا وہ ان کو بھی دکھ جاتا. پھر اسی طرح اس صورت کے اندر آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ کبھی کبھی صرف ایک نیکی جس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، وہ چھوڑنے کی وجہ سے بندہ جہنم میں جانے سے تو بچ چکا ہوگا، لیکن جنت میں داخل ہونے سے روک لیا جائے گا. اور پھر وہاں انسان ایک نیکی لینے کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں، پیاروں اور محبت والوں کے ارد گرد پھرے گا کہ کسی طرح سے کوئی مجھے ایک نیکی دے دے اور آج کے دن کی اس پکڑ اور عذاب سے میں بچ جاؤں. تو آراف کا لفظ جب بھی آئے اس وقت فوراً ہی اپنے آپ کو اس موڈ میں لے آیا کریں کہ اللہ آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا، ہم تو بڑی بڑی کو بھی اہمیت نہیں دیتے، یہ سوچ کر کہ بڑی ہیں تو کیا ہوا ساری میں ہی کروں، کوئی اور کر لے، ساری نیکیاں میرے ہی نصیب میں اور میں نے کوئی ذمہ داری لی ہوئی ہے، یہ تو میرے کام ہی نہیں ہے. یہ نہیں انسان سوچتا. پھر کیا پتا کہ وہی ایک نیکی جو آپ نے آج کسی جگہ حالات کے مشکل کی وجہ سے چھوڑی یا مجبور ہو کر چھوڑ دی اور اسی نے آپ کو جنت میں داخل کرانا تھا. تو ایک ایک نیکی قیمتی ہے. کچھ چیزیں ہم صورت کے ساتھ ساتھ بھی پڑھتے رہیں گے اور آپ اس صورت کو پڑھنے کے دوران اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کریں گے، بہت زیادہ محسوس کریں گے کہ زندگی تھوڑی ہے، اونلی چانس ہے، اونلی چوائس ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بس ایک دنیا میں آنے کا جو وقت دیا تھا، جس چیز سے آپ نے اپنے آپ کو جوڑنا تھا وہ گزر رہا ہے، کافی سارا گزر گیا، اور باقی جو آئے گا اس کا بھی ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اس وقت کہاں ہوں گے. تو آئیے اس سوچ کے ساتھ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں آج ہمارے لیے کیا ہے. صورت کوئی بھی ہو،
ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ کا کلام پڑھیں اور اس کے بعد ہر ایک نئی صورت کے ساتھ خوشی تو بہت ہوتی ہے، لیکن ذمہ داری کا احساس بھی بڑھنا چاہیے، اور یہ دعا کر کے پڑھتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن اس صورت کو ہمارے حق میں حجت بنا دینا۔ اور اسی طرح سے ایک علامت مکی صورتوں کی صورت کے شروع میں ہے، جہاں سے یہ صورت شروع ہوگی، اور وہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورت ہے۔ طویل صورتوں میں کم ہوتا ہے، لیکن ان صورتوں میں آپ کو ملتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آیتوں میں سے پہلی آیت حروف مقطعات پر مبنی ایک لفظ کی آیت ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سات نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، 4 حرفی حروف مقطعات۔ قرآن پاک کی صرف 2 صورتیں 4 لفظوں کے حروف مقطعات سے، ان میں سے ایک یہ ہے، الف لام میم صاد ہے، اور دوسرا کیا کمبینیشن ہے، الف لام میم رو۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، کیا شروع تھا، الف لام میم۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، مقطعات نہیں، مقطعات، قطع کر کے پڑھے جانے والے لفظ۔ یہ کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ وہی باتیں جو ہم پیچھے بھی سن چکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ میں تو اس پہ ایک جملہ لکھتی ہوں ہمیشہ اور بولتی بھی ہوں کہ اللہ اعلم بمرادہ۔ آج اللہ کے ایک نام کو ہم کرنے والے ہیں، اس میں بھی اس کو یاد کر لیجئے گا، اللہ اعلم بمرادہ۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اللہ کے نبی سے جو ہمیں ملتا ہے اس سے وہ کیا ہے کہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں۔ پہلی وجہ دہرائی کر دیتے ہیں کیونکہ کچھ کافی عرصے کے بعد آیا اس حروف مقطعات، آل عمران صورت کے بعد والی باقی صورتوں میں نہیں تھے۔ تو پہلی وجہ کیا ہوا کہ بس اللہ تعالیٰ نے یہ ایک راز رکھا کہ پہلے وہ چیزیں سیکھ لو جس پہ تمہیں عمل کرنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کی بے بسی ہے کہ تم اپنی عقل، سمجھ، ڈکشنری، لینگویج کورسز کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ کوئی لفظ نہ سکھانا چاہے تو تم نہیں سیکھ سکتے۔ تیسری بات لکھی ہے حروف مقطعات سے متعلق کہ یہ عربوں کا انداز تھا۔ قرآن عربک انداز میں اس لیے اترا کہ لوگوں کو اجنبیت نہ لگے۔ یہ ایسی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ بکرے کی ماں، تو ہر انڈیا پاکستان والا میرا حل سمجھ جائے گا کب تک خیر بنائے گی۔ یہ ایک مشہور محاورہ ہے نا، تو قرآن عربک محاورے میں نازل ہو۔ محاورے سے مراد ایکسنٹ نہیں ہے، ڈے ٹو ڈے لائف میں بولے ہوئے جملے۔ اور یہ انداز کیا ہوتا ہے؟ فیملیئر کرنے کے لیے۔ اگر میں کبھی پنجابی بول دوں تو میرے لیے آپ کو اسی میں زیادہ اپنی لگتی ہوں گی کیونکہ آپ کو بھی پنجابی آتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے جس کو پنجابی نہ آتی ہو میرے سے اسی وجہ سے ناراض ہو جائے۔ تو اللہ نے عربوں کو مانوس کرنے کے لیے عربک زبان میں قرآن اتارا، اور اس میں یہ انداز تھا بس۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے عربوں نے اور بڑے اعتراضات کیے اللہ کے نبی پر، یہ نہیں کیا۔ پھر اگلی وجہ لکھیے کہ یہ الرٹ کرنے کے لیے، آپ چائے پی رہے ہیں، ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور کچھ باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں کوئی کہتا ہے الف لام میم صاد، تو یہ جملہ، یہ بولنا اسی طرح کی فیلنگز دیتا ہے جیسے کہ ہوشیار فوج کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے، کوئی لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی بڑے ہڈن کوڈ ورڈز ہوتے تھے جس سے صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ دشمن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو کیا ہے، یہ ایک انداز تھا۔ پھر اگلی وجہ لکھیے اسی کے اندر کہ عربوں کو اپنی زبان دانی پہ بڑا مان تھا، بڑا فخر کرتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں چلو لاؤ بسم اللہ کرو۔ پھر 4 دفعہ قرآن میں چیلنج ہے، جس میں سے ایک دفعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم واقعی اس کتاب کو نہیں پسند کر رہے تو چھوڑ دو، جاؤ پھر اس جیسی کوئی اور کتاب بنا لو، تو وہ تو تم کر نہیں سکتے، تو پھر چپ کر کے اسی کو مان لو۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کر کے عربوں کو یہ چیز یاد دلا دی۔ اور سب سے بڑی بات ہے، ہمیں اس کے معنوں پہ غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ اطاعت اور سمع و اطاعت کا بھی ایک انداز ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ لکھیے،
سمع و اطاعت کس بات کی؟ کہ جب کہہ دیا کہ بس پڑھ لو ایز اٹ از تو پڑھ لو، کوئی ضروری ہے ہر بات سمجھ آئے؟ اور دوسری بات ہے کہ اب باقی پورا قرآن سمجھ آ گیا۔ کچھ لوگوں نے زبردستی اس کی تفسیریں کی، میرے پاس خود ایسی تفسیریں ہیں، 18 سے 20 اقوال ہیں صرف الف لام میم صاد میں۔ اگر آپ کہیں اور وقت ہوتا تو میں سنا بھی دیتی، ہم کچھ نہیں کہتے۔ میں جب جس پہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اللہ کو پتہ ہے، تو میں اتنے اچھے سے مفسرین کی ہے، یعنی سارے سلف کے اسلاف کے ہیں، لیکن میں نہیں کرتی ان کی بات۔ میں کہتی فائدہ کیا ہوگا، اینڈ پہ بات تو یہی نکلنی ہے نا کہ ہمیں معنی نہیں پتہ۔ لوگوں نے جیسے لوگ یاسین پہ اللہ کے نبی کا نام، تو میں رات کو پڑھ رہی تھی ایسی آؤٹ آف کیوریوسٹی، ابھی بھی میرے سامنے میری فیوریٹ تفسیر کھلی ہے، تفسیر قاسمی۔ آپ کو صرف اس کا دیدار کرا دوں نا کہ وہ اتنی پرانی زبان میں لکھی ہوئی عربی کی کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ پرانے دور کا کوئی ایکسنٹ ہے، تو آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ لیکن آپ اور میں اس وقت یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ قرآن کا وہ حصہ سمجھے جو محکم ہے۔ یہاں ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، سورۃ آل عمران کے شروع میں ہم نے 2 قسم کی آیات کا تذکرہ پڑھا تھا، 2 قسم کی آیتیں اور 2 قسم کے لوگ، محکمات اور متشابہات۔ جیسے آیتیں 2 قسم کی ہیں نا، ایسے لوگ بھی 2 قسم کے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ھَذَا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہم مان گئے۔ وہ حکم والی آیتوں پہ بات کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ سے کیا مطلب ہے، حج کیسے کرنا ہے، وہ اپنے عمل والی باتوں پہ بحث کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس دوسری طرف جو شبہ نکالتے ہیں وہ اس میں اٹکلیں ڈالتے ہیں۔ تو گویا کہ یؤمنون بالغیب میں ایک چیز آپ مقطعات کو بھی لے سکتے ہیں، ہم اس کے قطع بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں ایک حروف مقطعات کے لوح قرآنی ڈالے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے، مقصد کیا لینا چاہتے ہیں آپ اس سے؟ خوبصورتی ہے، کیلیگرافی ایک بہت اچھی بات ہے۔ آپ اللہ کے نام لکھتے ہیں سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے نام آپ لکھیں گے تو آپ کو دیکھ دیکھ کے یاد ہو جائیں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ پر آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کے نام لکھ کے لگا دیے تو برکت ہوگی، اور لوح قرآنی بلکہ ایک نقش نہیں، وہ 14 کے 14 کٹھے ایک ڈبے میں نا زائچے سے بنا کر، اور تیر کی وہ کیا کہتے ہیں گلے میں جو ڈالتے ہیں، تعویذ کی طرح کے بنا کے لوگ لٹکاتے ہیں، اور یہ اگر آپ اس کے ساتھ رکھتے ہیں نا کہ اس سے دکان اور مکان میں برکت ہوگی، تو جائز نہیں ہے۔ سوال سمجھ گئے؟ لوح قرآنی کا آپ کئی لوگ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، گھروں میں بڑی مہنگی $1000 کی میں نے دیکھی ہوئی ہیں، ایک ایک پینٹنگ ہوتی ہے، کوئی ایک آیت ہوتی ہے، کوئی اس لیے کہتا ہے کہ اس کو دیکھ کے مجھے اللہ کی قدرت یاد آتی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ آیت الکرسی آپ لکھ کے لگاتے ہیں کہ دل میں خیال آتا ہے اور اس کو پڑھنے کا خیال آ جاتا ہے، بچہ دیکھ کے یاد کر لے، بڑی اچھی بات ہے۔ پر آپ یہ سوچ رکھیں، فرق سمجھیں، دیکھیے کتنا مہین سا فرق ہوتا ہے صحیح اور غلط میں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ اب یہ لگ گیا تو چوری نہیں ہوگی، اب وہ دروازے کے اوپر لگا دیے، میں خود کئی گھر میرے آنکھوں میں آ رہے ہیں، دروازے کے اوپر چھپکے سے چھوٹا سا فریم لگایا ہوتا ہے، کیونکہ اسے آگ لگی تو آگ نہیں لگے گی، اور یہ پھر آپ کا، پھر اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، بلا دلیل کی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے کوئی بھی جہاں اگر آپ کی یہ چھت کے اوپر ایک پروجیکٹر لگا ہے تو اس سے مقصد ہے نا کہ آپ کو کبھی اسکرین دکھانی ہو تو آپ دیکھ لیں، اور میں کہہ دوں اور آپ میں سے ہم میں سے کوئی کہہ دے یہ پروجیکٹر بڑا برکت والا ہے، اس کو اس کمرے میں لگا دو تو آگ نہیں لگے گی، تو بے تکی بات ہے نا۔ تو دین کے ساتھ ایسا بے تکا پن اسلام کو تو بالکل نہیں پسند، لیکن لوگوں کو بہرحال بڑا ہی پسند آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سورۃ الاعراف جس کا ہم شروع کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ سے ایک روایت سے ملتا ہے، نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی مغرب کی دونوں رکعتوں میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے، یعنی کبھی کا کوئی یہ معمول ہوگا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں، ہم اس کے بارے میں قطعی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، اور دیٹس اٹ، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور بات نہیں۔ ہاں حروف تہجی ہے، لفظوں کا ایک مجموعہ ہے، اور ایمان رکھیے کہ آپ کو مجھے پیار سے پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیاں ہر لفظ کی، الف لام میم صاد، 40 نیکیاں مل گئی۔ ہاں ہم اس کو المس نہیں پڑھ رہے۔ دیکھیے قرآن کی ایک مثال سمجھیے، پہلے 2 صورتوں میں ہم نے لکھی نا الف لام میم، قرآن میں علم کتنی دفعہ آتا ہے؟ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم تر الی الذین حاج ابراہیم، علم تر، وہاں علم پڑھتے ہیں، یہاں ہم الف لام میم پڑھتے ہیں۔ اصل میں اللہ یہ سکھاتا ہے کہ جہاں نبی کا قدم آتا ہے نا، تم بھی اپنا قدم رکھ دو اور دین میں اضافے نہ کرو۔ چلیے کافی اتنی باتیں، کوئی سوال تو نہیں آپ کے ذہنوں میں
حروف مقطعات کے بارے میں تو پوچھ سکتے ہیں آپ، نہیں تو میں آگے چلوں. جی آپ فضی جی. دیکھیے میں نے مقصد وجہ بتا دی، میں نے یہ نہیں کہا نہیں لگانی چاہیے اور میں نے یہ بھی نہیں کہا لگانی چاہیے. نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے. انما الاعمال بالنیات. جتنا زیادہ آپ اپنے مقصد کو کلیئر رکھ کر پڑھیں گے کریں گے تو ٹھیک ہے. اور صرف قرآن کی آیتوں کو دیواروں پہ لگا دیا اور دل پہ نہ رکھا، عمل نہ کیا تو کیا ہوگا. آپ لکھ کے لگا دیتے قرآن کی آیت فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، مثال ہے، اور نیچے بیٹھے اسی کمرے میں دن میں 10 دفعہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ آیت کس کے اوپر پڑھ رہی ہے؟ ہمیں معنی نہیں پتہ ہوتے. آپ ناروے میں رہتے، سمپل سی مثال لے لیجئے، لکھ لیں، فائدہ ہوگا. ناروے کا قانون ہے، آج تک آپ میں سے کسی نے وہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی بک ہوتی ہوگی دیکھی ہے؟ آپ جب یہاں آئے ہوں گے انہوں نے کوئی دی ہوگی، آپ نے نارویجین کورس کیا ہوگا، انہوں نے آپ کو کچھ ناروے کا قانون پڑھایا ہوگا، لیکن آپ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں؟ سپیڈ کنٹرول پہ کرتے ہیں نا؟ تو آپ وہ سب چھوڑ دیں اور گورنمنٹ سے کہ بھئی ہمیں کاپیاں بانٹیں، اور وہ آپ کو نارویجین لا کی 15 صفحوں کا کوئی ہوگا بکلٹ لا دیں. آپ لا کر اپنے گھر کے سارے کمروں میں اس کے ایک ایک دیوار پہ لگا دیں، گاڑی کی چھت پہ لگا دیں سارا کچھ. گاڑی کی سپیڈ نہ کم کریں. تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم سپیڈ بھی کم کریں گے اور وہ لگا بھی دیتے ہیں، تو گورنمنٹ آپ کو اس پہ کوئی ایوارڈ دے گی؟ بڑی بچوں والی بات ہے. یعنی یہ بات نہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، صرف اس کو نہیں سمجھ آئے گی جو نہیں مانے گا. ہوتا کیا ہے دیکھیے، آپ ان ڈیپتھ میں ہے نا، میں اس لیے آپ کی مدد کرتی ہوں کہ یہ یقیناً یہ وہ لوگ سنتے ہیں جو سبیل الجنہ سن چکے ہیں ماشاءاللہ، اور میں کہتی ہوں کہ وہ سننے والا یہ سنیں، کیونکہ یہ اتنی آسان نہیں ہے سمجھنی بات. اس سے آگے روح القرآن تھا، روح القرآن کے بعد یہ 3rd لیول ہے. اب اس کے بعد والا لیول آیت پایت ہے. 4 قسم کی تو صرف یہ تفسیر کی ہماری سیریز ہے نا، پھر پیچھے جو چھوٹی ہیں وہ تو الگ ہی ہیں، وہ تو ہر سال ہوتی ہے. آپ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں جس کے اوپر آپ قائم رہیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ ٹھنڈے دل اور دماغ سے قرآن سنیں. ہاں ہوں بس وہاں بھی یہ ان کا کوئی عقیدہ خراب ہوگا، دیکھو جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی تو نہیں میں نے کہا. جب آپ اپنا پچھلا علم سنبھال کر بیٹھے، پیچھے رکھ کے خالی ذہن سے سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی. چائے کپ میں چائے ہو بھی آدھی، اور آپ اس میں زمزم ہی کیوں نہ ڈال دیں، شہد ڈال دیں، آپ اس میں دودھ ڈال دیں، دودھ کی جگہ جوس اورنج ڈال دیں، اورنج جوس ڈال دیں، کیا یہ چائے بھی پینے کے قابل رہ جائے گی؟ ہمیں سب سے غصہ قرآن کے بارے میں قرآن پڑھ کر کب آتا ہے؟ جب یہ ہمارے پچھلے علم اور پچھلی معلومات سے ٹکراتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ کافی سمجھ آ گئی بات؟ الحمدللہ. اور اب آپ ایک اور سوال پھر مجھ سے لے لیجئے کہ پھر جا کے اعلان کر دوں خاندان میں، اور جنہوں نے لگایا وہ جا کے قسم کفر کے فتوے دے دوں؟ نہیں کرنا آپ نے. یہ چھریاں تلواریں چلانا چھوڑ دیں. کر سکتے ہیں اگر منت سماجت رات کی دعاؤں میں تہجدوں میں دعائیں کر کے ان کو قرآن کے آگے بٹھا دیں. آپ کی میری کوئی نہیں سنے گا، قرآن کے لوگ سن لیتے ہیں. جی آپ. جی اسی بات سے جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی نہیں سنتا. کل میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا نفلوں کے بارے میں، تو میں نے جیسے آپ نے بتایا جا کہ پیغام دے دیا، وہ میں سے بات سے جس سے کہی تھی کہ لوگوں کو ان باتوں پہ یقین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بیس نہیں بنی ہوئی نا، اور یہ ایسے بات کرنی بھی نہیں چاہیے، وہ آپ کو بگاڑ دیں گے. آپ کے قدم جم گئے، اللہ نے جما دیے، لوگ کہیں گے تم کہاں چلی گئی، ہمیں کیا چھوڑے، تم بھی چھوڑو. تو آپ کو اگر یقین ہے نا، ایک کام آپ کر رہی ہیں. ایک بچی ہے ینگ ماشاءاللہ، تو اس نے کورس شروع کیا، گھر والوں کو پتہ نہیں کیا کسی نے کہہ دیا، انہوں نے کہا نانا یہ تمہارا عقیدہ بگاڑ دیں گے، ہم تمہیں ان کا کورس نہیں کرنے دیں گے. اب وہ بچی رو رہی ہے کہ میں نے کرنا ہے، تو اس کی امی کہہ رہی ہے اس کو نہیں کرنے دینا. اب یہ کیا باتیں ہوئی؟ بات سمجھ گئے نا؟ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بندے کی زندگی میں پھر پرابلم لے کر آتی ہیں. دعا کیجئے، اچھی نیت کیجئے، اچھے ارادے کیجئے، اور راہ جاتی تبلیغ چھوڑ دیں. یہ جو ہم نے گلی گلی کونا کونا میں ایسے ہی لوگوں کو دین بانٹنا شروع کر دی نا، ایسے ہی حدیث ہے کہ جو ڈیزرو نہیں کرتا، یعنی خلاصہ بتا رہی ہیں اس بات کا جو بھی ہے کہ نہ اہلوں کو علم نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور جی آپ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے آپ سنا ہی کچھ نہیں کبھی، صرف سنی سنائی باتوں پہ چلے میں، اور تو کوئی بات نہیں. آپ ان سے دلیل مانگیے. آپ دیکھیے کہ ایسی باتیں کرنا، آپ کو ایک ایک لفظ تو ڈکشنری کا لوگ بتاتے ہیں نا.
ہمیں کوئی نہیں کہتا ایسا، جس کو بھی کہتا ہے، میں ان کی بات کر رہی ہوں. کوئی بھی کوئی بات کرے نا، میں بھی آپ سے کہہ دوں نا کسی کا نام لے کے بھی انہوں نے ترجمہ بدلا تو آپ کہیں گے میں دکھائیں، ثابت کریں کہاں لکھا ہے. دیکھیے بہت بڑی ضرورت ہے کسی مسلمان اور کسی کلمہ گو کے بارے میں کوئی ایسی بات معروف کر دینا کہ جو دوسروں کو دین سے پیچھے کرے. 2 دفعہ تو آپ ابھی پچھلے 2 ویکس میں سورہ الانعام میں پڑھ کر آئے ہیں، ینہون عنہ ینہون عنہ وصدف عنہا، یاد ہے آیتوں کے لفظ. تو اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھیے. اور کوئی بات؟ جی آپ آسیے. ٹھیک ہے چلے پھر ہم اگلی آیت پہ چلتے. آیت نمبر 2 ہے. ٹاپک لکھیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 2. ٹاپک ہے نزول قرآن کا مقصد، مقصد نزول قرآن. چلیے لفظی ترجمہ دہراتے. کتابن کتاب ہے، انزلہ نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف، فلا یکن پس نہ ہو جائیں، فلا یکن پس نہ ہو، فی صدرک آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، منہ اس سے، آئی کیوں ہے بریکٹ میں لکھ لیں بے شک، لتنذر تاکہ تم ڈراؤ، بھی اس کے ذریعے، وذکریٰ اور نصیحت، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. چلیے بامحاورہ ترجمہ دیکھیے ذرا سے، اس پہ غور کیجئے گا کیونکہ قرآن ہاتھوں میں رہتے ہیں نا الحمدللہ، تو جب ایسی آیتیں آتی ہیں تو دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی پیاری کتاب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین. یہ کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ایمان والوں کے لیے. ایسے لگتا ہے کہ زخموں پہ پھاہا رکھا جائے، اور ایسا ہے کہ جیسے شبنم اور اوس گرے. قرآن پاک کی خوبیوں سے بھری ہوئی آیت ہے. قرآن پاک کے آغاز میں اور مکی صورتوں میں عموماً آپ کو یہ انداز دکھتا ہے کہ قرآن پاک کی ایسی چیزیں، خوبیاں، اس کے باتیں بیان کی جاتی ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ کبھی آپ کوئی ریڈیو اسٹیشن کھولیں تو وہاں عموماً خبر ہوتی ہے یہ آپ فلاں ایف ایم فلاں ریڈیو سے اس سے سن رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربوں کے انداز یعنی حروف مقطعات سے سورت کو شروع کروا دیا کہ تمہارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بس غور سے سنو، اللہ کی بات کو دھیان سے سنو. اور جب کوئی بندہ حروف مقطعات کو پڑھ کر اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے تو اگلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ کتاب انزلہ. اب اس کتاب کو کھولو. اس کو کتوں کی صورت میں دیواروں پہ لگانے سے بہتر کیا ہے کہ اس پہ غور کرو، اس کو پڑھو، اس کے اوپر توجہ دو. یہ کہتی کیا ہے؟ اس پہ عمل کے ارادوں کی نیت سے اس کتاب کو کھولا کرو تاکہ یہ کتاب کل تمہارے حق میں حجت بنے، تمہارے خلاف حجت نہ بن جائے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ آیت اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکی دور کے آخری دور میں نازل ہوئی. سورۃ الاعراف بھی بالکل مکی دور کے آخر کی صورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچاتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا. آپ نے ہر ممکن کوشش کی. کیا کوشش کی؟ کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیں. آپ کا انداز کیسا ہوگا آپ خود جان سکتے ہیں. سینہ بھی نبی کا ہو اور زبان بھی نبی کی ہو اور کلام رب کا ہو تو کیسا اثر نہ ہو. لیکن لوگ نہیں ماننا چاہتے تھے، نہیں مانتے. وہ کہتے نا کٹ سکتا ہے پھول کی پتی سے ہیرے کا پتھر کا جگر یا کس کا جگر؟ ہیرے کا جگر. مرد ناداں پہ کلام دل فریب بے اثر. جس کو نہیں سمجھنا ہوتا نا اس کے ساتھ موتیوں والی باتیں کریں، پھول برسائیں، جو کریں ان کو نہیں سمجھ آتی. وہ اچھی بات کو بھی برائی کہہ دیں گے. تو ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی کو ایک فیلنگ آنی شروع ہو گئی کہ شاید میں ہی ٹھیک کام نہیں کر رہا، شاید میرے ہی بتانے کا انداز ٹھیک نہیں ہے. اتنے سارے غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنے لوگ کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ پھر میں اس کا حق نہیں ادا کر رہا. تو اس سے جب دل پہ بوجھ آتا ہے تو کام کرنے والوں کو آپ کی زبان میں کہہ دیتی ہیں ڈی موٹیویشن ہونے لگتی ہے.
کہ جی لوگ تو ہماری بات سنتے نہیں، یہ نہیں. اور جب کوئی بات باہر سے بندہ سن لے تو اثر اور بھی ہو. اللہ کے نبی بشر تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب انزل الیک میں پیسو وائس لی، یعنی ان ڈائریکٹ انداز میں بتایا کہ پہلی تو بات ہے کہ آپ نے مانگی تھوڑی تھی کتاب، یہ تو ہم نے دی ہے، بن مانگے ملی ہے. کس نے نازل کی یہاں یہ بھی نہیں لکھا ہوا. اب رہ گئی بات کہ آپ لوگوں کی باتوں سے اگر بد دل ہو کر اب اپنے دل میں ایک حرج، ایک کانٹا، ایک چبھن محسوس کر رہے ہیں تو اس کو نکال دیجئے. آپ کو پریشان نہیں ہونا. آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے، کام آپ اللہ کا کر رہے ہیں، اور آپ کا کام ٹو کنوے دا میسج ہے، ناٹ ٹو کنونس دیم. جو کنوے کرنا تھا وہ آپ کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کو صرف اس کی جواب دہی ہے، اور اس کے بعد ان سے اللہ خود پوچھ لے گا. آگے آیت آنے لگی ہے جس سے آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ کیسے یہ کام کرنے والوں سے ذمہ داریوں کا سوال جواب ہوگا قیامت کے دن. تو لہٰذا ایک تو وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو کوئی لینا نہیں چاہتا لیکن اس کو دے دی جاتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو کوئی مانگتا ہے اور جب دی جاتی ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. نبی نے خود نہیں مانگی تھی بلکہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. قرآن کہتا ہے آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ وہی ہوتی کیا، مل کتاب کیا ہوتی ہے. لیکن یہ تو ایک شرف ہے، یہ تو ایک عزت ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو لہٰذا آپ اس بات کی بے فکر چھوڑ دیجئے کہ ریزلٹس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اور یاد رکھیے کہ انبیاء کرام ہوں یا آج کے دور میں کوئی بندہ جو اس کتاب کی خدمت کرے، یہ اللہ کی طرف سے منصب ملتا ہے. اون ضلع ہی پہ ساری بات ہو رہی ہے. یہ اللہ کی پسند ہے. اللہ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے اللہ جانتا ہے اس کو اپنا پیغام کہاں سے لینا ہے. تو پھر جب اللہ ہی کوئی ذمہ داری ڈالے اور نتائج اچھے نہ دکھے، دل برا ہونے لگے، دل کھٹا ہونے لگے، تو پھر تسلیاں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ مکہ والوں کے پاس تو میں خود آ گیا، اور اللہ کے نبی کو یہ بھی پتا تھا کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، اور اب ہجرت کی راہیں کھلتی جا رہی ہیں، ان کا کیا بنے گا. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے صدریکہ کا لفظ ہے. آپ دیکھیے لفظ صدر سے مراد دل اور سینہ ہوتا ہے، اور حرج سے مراد کانٹوں بھری گزرگاہ، گھنی جھاڑیاں. یہ اس وقت کے حالات کی ناسازگاری بتائی جا رہی ہے. اللہ کے نبی کا اسلام کی تبلیغ کرنا اس وقت کانٹوں پر چلنے کے برابر تھا. مکہ کے حالات بہت خراب تھے. ایک تو مذہبی لحاظ سے مشرک تھے، نام اسلام کا تھا لیکن عقائد میں شرک تھا، اصل دین سے بہت دور تھے. دوسری بات جو سب سے زیادہ تکلیف کی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی جب پیغام دے رہے تھے نا، وہ ان کے رسم و رواج، باپ دادا کے طور طریقوں اور ان کے موجودہ عقائد کے بالکل خلاف تھا. تو لہٰذا ریئیکشن بہت سا تھا. اس وقت کے حالات میں نبی کا ادھر بات کرنا یہ بہت مشکل تھا. آپ کو نہ سمجھ آئے تو میں ہی بتا دوں، مثال دیتی ہوں. آج آپ شادی کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بارات کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور یہ مہندی کیا ہوتی ہے، اور یہ اپٹن کیا ہوتا ہے، اور یہ مکلاوا کیا ہوتا ہے، یہ پہلا پھیرا کیا ہے. تو لوگ آپ کا منہ دیکھیں گے. آپ کہتے ہیں صرف ایک نکاح ہوتا ہے، باپ بیٹی کا خود ہی پڑھوا دے، دو ولی کے ساتھ 2 لوگ چاہیے اور وہ لڑکی کو لے دیں. خود حضرت فاطمہ کو بھیج دیا. ہاں ولیمہ ہوتا ہے. اب ذرا لکھیے ایک جملہ، بڑا کڑوا جملہ آنے لگا آپ کے لیے، تیار ہو جائیں، پہلے ہی اپنا منہ ذرا کھینچ لیں. اسلام میں صرف نکاح تھا اور اصل سیلیبریشن ولیمے کی تھی. آج اس صدی، یہ جو آخری 8-10 سال ہوئے ہیں نا، میں نے اسی میں سنے ہیں باتیں. پہلے منگنی ڈالی، پھر مہندی ڈالی، پھر اپٹن ڈالا، پھر پہلے اسے بلکہ تاریخیں فکس کرنے ڈالے، پھر جوڑے لیے، اور پھر اس کے بعد بارات ڈالی، ریسیپشن ڈالی، اور پھر آخری دن کو ولیمہ، اور اس کے بعد پھر گھر والوں کی دعوتیں شروع ہو گئیں. اتنی لمبی ایلیبوریٹڈ شادی. آج اس صدی میں یہ جو گزری ہے نا، ابھی 10 سال آپ آگے پیچھے چلے جائیں، آپ دیکھیے اس میں ولیمہ بھی نکال دیا. رہا سہا شادی کا فنکشن جس کو اسلام خوشی کے نام پہ کہتا ہے، وہ ولیمہ ہے. اولم بشاتن. عبد الرحمن بن عوف کے یہاں رنگ دیکھا اللہ کے نبی نے، پیلے رنگ کا. کہا عبد الرحمن خیریت کیسے ہو؟ کہا اللہ کے نبی شادی کر لی. اچھا ماشاءاللہ. اولم بشاتن، ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری کاٹنا. آج کے اس دور کی اس بدراہی میں دیکھیے اب وہ ولیمہ اور ریسیپشن ایک کر دی. تو ایک کیجئے.
شادی کر کے لڑکی کو رخصت کر دیں، شادی ختم، اور اگلے دن ولیمے پہ آپ لڑکی والے بھی آ جائیں، وہ کس کی بات ہے؟ اب کہتے ہیں نہیں، کرنا ایک ہے لیکن کرنا اس دن ہے جس دن لڑکی کی رخصتی ہے۔ رخصتی نہیں چھوڑ سکتے ہم، برات ہم نے نہیں چھوڑنی، ولیمہ اٹس اوکے، ہاں آدھا خرچہ لڑکے والوں سے ڈلوا لو۔ اور لڑکے والے کتنے، میں سمجھتی ہوں بدھو بن کے یہ حرکتیں ہم کر رہے ہیں، اور یہ کوئی ایک دو دفعہ کی نہیں، آپ نے میرا لے پچھلے سالوں میں دسیوں بار دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا۔ اب آج کوئی اب میری یہ بات ہی سن لے، یہ میری بات سننا، کئی ایسے نئے لوگ اگر کوئی باہر سے سن رہے ہیں جنہوں نے کبھی نہیں کچھ سنا، وہ کہیں گے ہیں ایسے بھی ہوتا ہے، اچھا یہ بھی گناہ ہے۔ یعنی ہم نے کمر کسی ہوئی ہے، شیطان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تتبع خطوات شیطان پہ عمل کرنا ہے، ہم نے ولیمہ بھی نکالنا ہے۔ کہتے نہیں وہ پہلے ہی کر لیا، تو پہلے تو آپ جو مرضی کر لیں۔ دیکھیے شرعی احکامات ہیں اس کے اوپر، تو یاد رکھیے اس طرح کی باتیں لوگوں کو عجیب لگتی تھی۔ اب جس طرح میں نے کی، اور آپ کو تو نہیں لگی ہوگی عجیب، آپ تو 60 پاروں میں پڑھ کئی دفعہ ایسی باتوں کو سن ہی چکے ہیں نا۔ کسی نئے بندے نے سنی، وہ فورم بند کر دے گا، کہے گا یہ کیا کہہ رہی ہیں جی، برات تو ہوتی، برات کیسے نہیں ہو سکتی، شادی کیسے ہوگی؟ اچھا برات آئی نا، پھر گھوڑا آیا، پھر برات آئی تو بگی آئی، پھر برات آئی تو بینڈ باجے آئے، پھر برات آئی تو کیا، آپ کہتے ہیں برات کیا ہے؟ پہلے دور میں گاؤں کے لوگ جو تھے وہ گاؤں سے شادیاں کر کے لاتے تھے، تو لڑکی کا جہیز آنا ہوتا تھا، تو جہیز لا کر اٹھا کر قیمتی چیزیں، تو حفاظت کے لیے ایک دستہ ساتھ لے کر جاتے تھے کہ رستے میں چور ڈاکو نہ پڑے، اس کو برات کہتے تھے۔ تو آج ہوتا تو بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، خارج من دیارہم، لوگ ایسے جاتے ہیں، وہ بدتر سورۃ توبہ میں پڑھیں گے، اتراتے ہوئے جاتے ہیں۔ آج برات کی ٹور دیکھیں، اس کی شان تو دیکھیں۔ اب آج آپ دیکھیں کہ پہلے جہیز نکلا، پھر جہیز کو سنبھالنے کے لیے برات جاتی تھی، اٹھا کر لاتے تھے چیزیں، پیٹیاں صندوق، تو آج وہ تو ختم ہو گئی پیٹیاں پوٹیاں، لیکن برات موجود ہے۔ جی آپ کو کیا یاد آ گیا؟ ابھی کوئی بیٹی باقی ہے، بس اس کو نہیں دینا۔ اللہ آپ کو ایسے گھر والے دیں کہ جو ایک پینی نہ مانگے۔ دیکھیے چیز میں نقص ہونا، کہتے ہیں ساتھ یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ بیٹیوں میں نقص ہونا، پھر جہیز دیں، پھر ان کو براتوں کے کھانے کھلائیں، پھر ساس کو کڑے پہنائیں۔ تو جب بیٹیاں اتنی میٹھی، اتنی پیاری، دل کے ٹکڑے دے دیے، تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں کیا دینا؟ کہتے ہیں جو چیز نہیں اچھی ہوتی اس کو چھپانے کے لیے ساتھ بہتاؤ کرتے ہیں، یہ بہتاؤ ہوتا ہے۔ تو آپ اس شادی پہ بیٹی کی نیت کر لیں، اور اللہ کو کہیں کہ میں نے آپ کے لیے کیا ہے۔ پھر لوگ پتہ کیا کہیں گے، پہلیوں کو دے دیا، اس کو نہیں دیا، پھر انصاف، پھر اور حدیث سنا دیں گے، پھر اور حدیث سنا دیں گے، ہاں۔ تو یاد رکھیے، پھر اس طرح آپ دیکھیے مرنے کے بعد صرف 3 دن تک سو گئے، تیسرا دن ختم، مرد کی بیوی فوت ہو جائے، تیسرے دن آپ اس کا نکاح کر دیں، بلیو می، کر کے تو دیکھے لوگ کہیں گے دیکھو جی ملا صاحب، دیکھیں جی یہ تو شکر کر رہے بیگم فوت ہوئی تو ہم اس کی جگہ پہ لائیں کسی کو۔ اللہ ہو قل 9واں 10واں 40واں۔ اب آج آپ یہ باتیں کریں تو لوگ چونکیں گے نا۔ اب وہ جو لوگ چونکیں گے کہ اچھا یہ کیا، تو یہ ہے دل میں گھٹن اور کانٹے، لوگوں کے تانوں کے کانٹے ہوتے ہیں۔ جی کچھ کہیے، سوری آپ بول رہے تھے۔ کرونا جاری رہا تو یہ قانون بن جانا ہے، ڈونٹ وری، ہر شر میں خیر ہوتی۔ جی باجی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر جی یہی کہ جو اصل علم ہے اس کے لینے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، اس میں عمل میں مشقت ہے، تو وہ مشقت کوئی نہیں کرنا چاہتا، شارٹ کٹ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ دیکھیے جب لوگ ہماری اچھی بات پہ لبیک نہیں کہتے تو ہم ان کی بری بات پہ لبیک کیوں کہ؟ کوئی مجبور ہے تو اپنے گھر بیٹھے، کسی کو شوق ہے تو اپنے گھر میں بیٹھے۔ یہ چیز اللہ چاہتا ہے آپ سے،
اور ہم ان چیزوں کو پیچھے کر کے نمازیں 2 اور شروع کر دیتے ہیں، نفل 2 اور پڑھ لیں گے۔ تو یاد رکھیے کسی معاشرے میں جب حق بات کہی جاتی ہے تو لوگ خوش نہیں ہوتے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے دین میں اپنی مرضی اور پسند کی چیزیں شامل کی ہوتی ہیں۔ جب کوئی ان کو روکتا ٹوکتا ہے تو ان کو وہ اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے اگر آج آپ لوگوں کو ایسی کوئی بات کہیں کہ یہ کیا بیکار باتیں ہیں، تو لوگ آپ کو بھی تانوں سے اور باتوں سے دکھائیں گے۔ ہمارے لیے عمل کا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اصل دین پر عمل کرنا ہے، اور وہ اللہ کے نبی کی حدیث یاد کر لیجئے کہ دین بدأ غریباً، دین اجنبیت سے شروع ہوا تھا اور ایک وقت آئے گا دوبارہ اجنبی ہوگا، لیکن فطوبیٰ للغرباء، ایسے اجنبی بننے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ آج بھی اصل دین کتنے لوگوں کو معلوم ہے، اور جن کو معلوم ہے ماشاءاللہ وہ بھی کتنا کو اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے پھر اتنا پڑھنے پڑھانے کی اور اتنی کتابوں کی اور اتنی چیزوں کی؟ تو اس آیت میں تسلی ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے اس کتاب کو پڑھ کر خود کو بدلتے ہیں اور بدلنا چاہتے ہیں، تو لوگ ان کو باتیں کریں، کچھ بھی کہیں، تو کہا دل تنگ نہ کیجئے، آپ کا کام لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور ورنہ آپ دیکھیے کہ آپ اگر ہر چیز پہ مجبور ہو گئے، آج دین کا کام کرنے والوں کو یہ کہہ دیا جائے چونکہ آپ ویسٹ میں رہتے ہیں تو کر لیجئے، چونکہ آپ کا ایک بچہ ہے تو کر لیجئے، چونکہ آپ کے سسرال میں معاملہ ہے تو کر لیں، آپ کی ایک ہی بیٹی ہے تو یہ کر لیں، تو دیکھیں لوگ خوش ہوں گے، لیکن دین نہیں رہے گا، وہ کچھ اور ہی بنے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں ابھی جب آپ کو اس حرج کی تفصیل بتاؤں گی نا تو پھر آپ خوش ہوں گے کہ اللہ نے یہاں لفظ حرج کیوں رکھا ہے۔ لیکن ابھی میں صرف آپ کو ایک اس آیت کا ایبزارپشن دینا چاہ رہی ہوں کہ دین پہ عمل کرنا کرانا اس کے سیکھنے سکھانے سے زیادہ مشکل ہے۔ پہلے تو ہم سیکھنے سکھانے میں ریزسٹنس لیتے ہیں، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، کہاں جا رہی ہو، سب گھر میں ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے، اور یہ اب کیا 4 گھنٹے تم کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی رہتی ہو۔ یہ بہت آسان ہے اس وقت، اگر آپ اسٹوڈنٹ بن کے پڑھ رہے ہیں اور ابھی صرف پڑھ رہے ہیں تو یہ تو بڑا آسان ہے۔ اصل آپ کا ٹیسٹ اور اسائنمنٹ اور آپ کا کوئز ہونا ہے جس دن آپ نے اپنے بچوں کو شادیوں کے قابل کرنا ہے۔ جب آپ کے خاندان میں کوئی جائے گا، کوئی فوت ہو جائے گا، پھر دیکھیے جو سٹینڈ لینا ہے۔ اچھا پھر دبی دبی چیزیں کرتے، پھر کھل کے نہیں کرتے، نہیں ہم مناتے تو نہیں، بس کیک ہی کاٹتے ہیں، مثال ہے۔ اچھا ہم مہندی تو نہیں لگائی تھی، مہندی نہیں لے کے گئے تھے، بس بیٹھ کے تھوڑا خوش بول لیا، یعنی پھر وہ چور رستوں سے ہماری خوشیاں آتی ہیں، پھر کر بھی رہے ہوتے ہیں ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، کچھ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ بیچ کا ایک سٹیج آتا ہے جس میں بندہ کہتا ہے نہیں چپ چپ چپ، اچھا ان کو نہ، اچھا نہیں ہم وہ استاذہ کو نہیں بلائیں گے، نہ ان کو نہ کوئی بتائے، اور ان کے ایڈمنس کو بھی کوئی نہ بلائے، تو نہ بلائیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، نہ بلائیں، چھپتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا وہ تو آپ نے بڑی محنت محبت کی کہ آپ نے نہیں بلایا، اب جو گئے وہ کہتے ہیں پھر جانا تو پڑے، کوئی تو ہونا، پھر وہ اچھا بزرگ 50 60 60 70 80 سال کے بزرگوں کو اسٹیچو بنا کے اسٹیج پہ بٹھا دیں گے، اماں جی کے بغیر نہیں جانا، تو اماں جی کو ضرور آپ نے اس عمر میں پریشان رکھنا۔ اب یہ چیزیں حرج پیدا کرتی ہیں، اور یاد رکھیے کہ جب آپ پوری کوشش کر لیں اور نتیجے اچھے نہ نکلیں کسی بھی کام کے، تو یقین کیجئے کہ اسلام ایفرٹ اوریٹڈ ہے، اس میں ریزلٹس اورینٹیشن نہیں ہے۔ آپ سے نتائج نہیں پوچھے جائیں گے، کوششیں اور محنتیں پوچھی جائیں گی، نیتیں دیکھی جائیں گی، آپ کے ساتھ آپ کی دوسرے، آپ کہتے ہیں پھر بچوں کا کیا ہوگا، کیا پھر بچوں کی خوشی کے لیے کریں کہ نہ کریں؟ دیکھیں یہ تو بات اتنی چھوٹی ہے۔ مجھے کسی نے ایسی مہندی اپٹن کا کوئی سوال پوچھا، میں نے ان کو بالکل ایسی ٹون میں جواب دیا کہ میری نظر میں تو یہ اتنا نان ایشو ہے، بات تو اس سے پیچھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی۔ پھر میں نے اپنی ایک ٹیچر کو بھیجا کہ میں نے صحیح جواب دیا، تو انہوں نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا کہ آپ نے انتہائی اچھا جواب دیا۔ پھر مجھے تسلی ہو گئی کہ میں نے کوئی بات تو غلط تو نہیں کہہ دی۔ ہم ان چیزوں کو ہوا بناتے ہیں، چھوڑیں کھانے کی کیا بات ہے، چھوڑیں مہندی کی کیا بات ہے، بات تو اس سے اوپر ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ عقیدے کا جھول ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے آپ کی کوششوں کو دیکھے گا۔ آپ دیکھیں حضرت نوح کے ساتھ 70-80 لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اچھی ٹیم نہ ملی، تو کیا یہ دونوں ناکام ہیں؟ دین نافذ نہیں ہو سکا حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ کے دور میں نہ ہو سکا، تو کیا اللہ ان کو نہیں دے گا؟ اللہ چنتا ہے جو خلوص نیت سے کام کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، اور پھر ٹیلر میڈ ان کے حالات بھی بنا دیتا ہے۔ تو اصل بات یہ لتنذر، یہ کتاب جو اتری یہ آئی اس لیے نہیں کہ آپ اس کو دیواروں پہ لگا دیں یا گلے میں ڈال دیں، اس کو چومیں اور اس کو الماریوں میں رکھ دیں۔ یہ کتاب آپ کے میرے عمل کو بدلنے کے لیے آئی ہے۔ اور یاد کریں سورۃ الانعام کی آیت 19 میں بھی یہی مضمون تھا۔ اللہ کہتا ہے پوچھو ان سے کس کی شہادت سچی ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اے نبی ان کو بتا دیں کہ یہ قرآن تو اس کو تھا کہ ومم بلغ،
جس کو یہ کتاب پہنچے، اور اگر تم گواہی دے بھی دو گے تو میں نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں دو لفظ آپ کے سامنے لِتُنذِرَ اور ذکرہ، دونوں کا فرق دیکھیے۔ نذر کیا ہوتا ہے؟ انذار، محبت بھرا، شفقت بھرا ڈراوا۔ مثلا آپ کہہ لیں کہ استاد آپ کو کچھ بولتا ہے، کچھ کرواتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ انذار ہوتا ہے۔ اور ذکرہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا آپ کا عمل، کہ آپ جب وقت آئے گا تو یاد رکھیں گے یہ باتیں کہ نہیں۔ جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے وہ اس کتاب کو سنتے ہی اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں، اور جن میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا، وہ آخری عمر میں بھی پہنچ کے کہتے ہیں کوئی نہیں، ابھی 4 ہی دفعہ تو قرآن پڑھا، ابھی کو 5ویں دفعہ تھوڑی پڑھا، 5 دفعہ پڑھنے کے بعد عمل کریں گے، ابھی دیکھی جائیں گے۔ وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ قرآن پڑھ نہیں رہے، پڑھنے والوں کی خدمت نہیں کر رہے، پڑھا نہیں میں رہی، تو کیا اب اللہ ایسے نہیں کرے، وہ نہ کرے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو نصیحت لو، آپ اپنے کمپیوٹر کو تھوڑی دیر یوز کریں اور بند کر دیں، نہ کریں تو سلیپ موڈ میں چلا جاتا ہے نا۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے میں نے سیکھے ہوئے پہ عمل نہ کیا، تمہارا سارا علم جو ہے یہ سلیپ موڈ میں جائے گا۔ اور ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، قرآن کی یہ محفلیں ہمیں جگائے رکھتی ہیں، یہ کچوکے پڑتے ہیں دل پہ، لیکن اس سے بندہ زندہ رہتا ہے۔ جیسے آپ برف میں چلتے ہیں تو کیلوں والے جوتے پہنتے ہیں کہ چلو برف تھوڑی سی پاؤں میں اگر کہیں آئے گی، کوئی سلپ کرے گا تو ہمارا جوتا اس میں اٹک جائے گا۔ تو یہ جو آپ اٹکے رہتے ہیں نا ان کلاسوں سے، تو انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر اس میں آپ کے لیے بڑی خیر اور بڑی رحمت کی بات ہو جاتی ہے۔ اور یہ کتاب جب آپ کے دل پر بارش کی طرح پڑتی رہتی ہے، ایک دن ضرور اندر کی چیز باہر آئے گی۔ ابھی عمل آپ کو اپنے اندر نہیں بھی دکھ رہا نا، تو بالکل نہ گھبرائیں، سنتے رہیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ جو سننا چھوڑ دیتے ہیں، عمل کرنا نہ کرنا بعد کی بات ہے، وہ آپ کا نصیب ہے، کیونکہ کچھ عمل ایسے ہیں پھر کتاب چھڑاتے ہیں، وہ کس منہ سے سنیں؟ آپ اس کتاب کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کو اپنی شکل سے وحشت ہونے لگتی ہے، آپ کو اپنے حالات بدلنے لگتے دکھتے ہیں، وہ جیسے ڈرونی سی شکلیں نہیں کچھ شیشوں میں بن جاتی، مرر بگڑے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب تو آپ کے اندر باہر کو اس طرح کھول کے پیش کرتی ہے کہ اس کے بعد آپ بالکل اپنے آپ کو پریشان کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہی تو کتاب ہے کہ جس نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا تھا، اور عمر کو فاروق بنایا تھا، اور عثمان کو غنی بنا دیا، اور علی کو علم کا دروازہ بنا دیا۔ اور استاد کی تربیت بندے کو نکھارتی ہے۔ بعض دفعہ بندے کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ مجھ سے اللہ نے کام کیا لینا ہے، استاد کی نظر پرکھ لیتی ہے، وہ اپنے تجربات سے اندازہ لگاتا ہے کہ ان میں سے کون کل کہاں جا کر کیا کرے گا۔ اور جس دن چھٹی ہوتی ہے یا آپ بیچ میں 2-4 چھٹیوں کے بعد آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سستی آنے لگتی ہے۔ تو جو واقعی کندن بننا چاہتا ہے وہ تو اس کتاب کے ساتھ جڑ کے رہے گا، اور پھر اس کو آپ اپنی زندگی کا ایک معیار بھی سمجھیں کہ یہ کتاب جب آپ کو سمجھ آتی ہے نا، تو اس کے بعد آپ کی زندگی میں خوبصورتی آتی ہے۔ آپ دوسروں سے اپنے آپ کو تقابل میں اس طرح نہیں دیکھتے کہ فلاں کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی روشنی میں جہاں چلتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے سے چنے گا۔ پھر آپ ایک اور بات سمجھ لیجئے اسی آیت کے ساتھ کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو یہ بات کہہ دی نا کہ کتاب انزل الیک، کاف کا صیغہ ہے، نوٹ کریے گا آیت کو، واحد ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہا گیا کہ کتاب انزل الیکم، اتنی بات واضح ہے، یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج، ٹھیک ہے، آپ کے سینے میں سے کوئی تنگی نہ ہو، منہ اس کی طرف سے، آئی کیوں ہے لتنذر بھی، سب واحد کے صیغے ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن آخر میں کیا ہے؟ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے اس کا خوبصورت نقطہ، پوری آیت واحد کے صیغوں سے ہے، گویا کیسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، لیکن وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ کیوں کہہ دیا؟ کیوں نہیں کہہ دیا وَذِكْرَ لَكَ؟ آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، جب ساری آیت میں مخاطب نبی تھے تو آخری حصہ بھی نبی کا ہوتا نہیں، کیوں؟ لکھیے اس کا فرق، واحد کے صیغے گو کے نبی کے لیے ہیں، لیکن پڑھنے والے کو لگتا ہے یہ میرے دل کی حالت ہے۔ آپ بھی جب استادی یعنی آپ بھی کل کہیں پڑھائیں، اور اگر آپ پڑھاتے ہیں تو آپ نوٹ کریں گے، شاگرد اکثر ایک جملہ بولتے ہیں، جو سوچ کے بیٹھی تھی وہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا، آج سوچا تھا یہ جا کے بات پوچھوں گی تو مجھے تو تفسیر میں پہلے ہی پتہ لگ گیا، یہ بات ہے۔ اگر اس وقت 100 لوگ سن رہے ہیں نا اس بات کو میری،
تو 100 کے 100 کے اوپر اس آیت کا بالکل ڈفرینٹ اثر ہو رہا ہے. کوئی بیمار ہے تو اس کو بیماری کے متعلق اس میں اپنے لیے گائیڈ لائن ملے گی. یعنی یہ اس کتاب کا ایک معجزہ ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ 1 on 1 فیس ٹو فیس یہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے. اسی کو تو کہا گیا کہ وفیہ ذکرکم، اس میں تو تمہارا اپنا ذکر ہے، اس میں تو تمہاری اپنے لیے نصیحت ہے. اور لیکن اوورال ذکرٰ للمومنین. ہاں ذکرٰ للمومنین کیوں کہا؟ نوٹ کریے، اتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ سمجھ گئے اور میں سمجھا پائی تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. ذکرٰ للمومنین کہہ کر جنرل بات کی گئی کہ اس سے نصیحت لینے کے لیے ایمان کے لیول کے ساتھ چلیں گے آپ. جیسے میں نے ابھی مثال دی نا کہ 100 لوگ سن رہے ہیں اگر اس وقت، تو 100 لوگوں کے اپنے ایمان کے لیول کے مطابق ان کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی. کسی کو ایک طرح ہے، کچھ تو کہتے ہیں اللہ کرے نہ ہی سمجھ آئے، کہہ دیں کہ استاد پڑھاتے ہی اچھا نہیں تھا، سمجھ ہی نہیں آتا. جی یہ للمومنین کر کے 2 طریقے. نمبر 1 آپ کے ایمان سے کے متعلق آپ کو سمجھ آئے گا، اور دوسری بات ہے جتنا ایمان اتنی سمجھ. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بھولے بن کے سنیں گے نا تو پھر بھولے ہی رہیں گے. جس کو کسی بچے کو تو اشارہ ہی سمجھ آ جاتا ہے ماں کا، اور کسی کو ماں کھنگورے دے، کھانسی کرے، اس کو گھورے دے کے وہ کہتے پتہ نہیں کس کو کہہ رہی ہیں، مجھے تو نہیں کچھ کہہ رہی ماما. تو یہ بندے کے اپنے عمل کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر مومنین جمع کا صیغہ بول کر جنرل کہہ دیا، کیونکہ آپ میں سے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم مومن ہو چکے ہیں. یعنی ایمان کے ساتھ اس کتاب کا بڑا گہرا تعلق ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھ کر اس کے بارے میں اپنے آپ سے رکھیں اور اپنے آپ کو اس کتاب کی چھاؤں میں دیکھیں. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ یہ ساری باتیں پڑھتے سنتے ہیں تو پھر آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں. جب آپ یہ کتاب پڑھیں اور سنیں اور پھر آپ کو اس کے اندر اپنے معاشرے اور حالات سے مختلف چیزیں نظر آئیں تو خوش ہوں، مسکرائیں. دیکھیے VIPs کا رستہ ہر ایک استعمال نہیں کرتے. جو وہ آگے سامنے کچھ مہمان خصوصی کی کرسیاں ہوتی ہیں اس پہ ہر ایک نہیں بیٹھتا. اگر آپ کو زندگی میں کسی دور میں کسی قسم کے حالات میں اس طرح کی مشکلات سے گزرنا بھی پڑا نا، اور اگر ابھی بھی پڑھ رہے ہیں تو خوش ہوں. ایک جملہ لکھیے، مخالفتوں کے ہجوم میں اللہ کی طرف سے ملنے والی تسلیاں. یہ ہے اس آیت کا خلاصہ. آپ کی دعوتی ذمہ داری کی حد کیا ہے، یہ ہے اس کا دوسرا نام. اور جتنا زیادہ آپ اس چیز کو پڑھتے جائیں گے آپ کو قرآن پاک کی اور آیتیں بھی سمجھ آئیں گی. چند نمبر نوٹ کیجئے. سورۃ ہجر آیت 97، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوب پتہ ہے یہ لوگ جو آپ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، لیکن آپ ان سے دل تنگ نہ ہوا کریں. دوسرا ریفرنس لکھیے، سورۃ ہود آیت 12، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس میں سے کوئی چیز آپ بیان کرنے سے چھوڑ دیں، اور اس بات سے دل تنگ ہوں کہ وہ آپ کی دعوت کے جواب میں کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ آ گیا. بات سمجھ گئے؟ یعنی یہ انداز آپ کو قرآن پاک میں اور آیتوں میں بھی دکھتا ہے. ایک اور لکھ لیجئے، سورۃ یونس آیت 94، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. پھر آپ اگر اس بارے میں کسی شک میں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں. بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق کی آیا ہے. یعنی اللہ تسلیاں دے رہے ہیں یہ حق ہے، لوگوں کے جھٹلانے سے اس کو باطل نہ سمجھو، یہ حق ہے، آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں. چلیے آل عمران 60 بھی لکھ لیں، ساری آیتیں اکٹھی بول رہی ہوں پھر آپ خلاصے میں دیکھ لیجئے گا. الحق من ربک فلا تک من الممترین. حق یہی ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ شک نہ کریں. ٹھیک ہے، چلیے ایک اور لیجئے، سورۃ شورى آیت 3، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں اس بات پہ کہ یہ مومن کیوں نہیں ہوتے. نبی کی حرص دیکھیے آپ ان آیتوں میں. اگلا ریفرنس لکھیے، یونس 103،
وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اتنا پیار آتا ہے اس آیت کو پڑھ کر کہ آپ خواہ کتنی ہی حرص کیوں نہ کریں، یعنی آپ خواہ کتنی ہی حرص کیوں نہ رکھیں، لیکن اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے. یہ سچے داعی دین کے دل کے اوپر پھاہا ہوتا ہے کہ آپ تڑپ نہ چھوڑ دیں، آپ دعائیں مانگیں کہ اللہ میرے دل سے ان کی محبت نکل جائے، مجھے ان کا خیال نہ آئے، یہ مجھے دکھی کر رہے ہیں، میرا دل دکھتا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ اپنا کیا نقصان کرتے ہیں. اور اسی طرح سورۃ حامیم سجدہ آیت 42 لکھیے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. باطل تو اس کے پاس پھٹک نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. یعنی یہ کتاب اتنی سیکیورڈ کتاب ہے کہ اس کے بعد تو کوئی چیز اس کے اندر باہر کی آ ہی نہیں سکتی. آپ نوٹ کرتے ہیں کہ جب آپ ایک قرآن کی آیت کے بدلے میں دوسری آیت، پھر دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیسری، اور ایک ایک آیت کے ساتھ 4-6 آیتیں تو بھی لکھا دی آپ کو، تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کہیں جھول نہیں ہے. یہ کتاب آپ کو معاشرے کے رخ سے الٹ رخ میں چلنا سکھاتی ہے. تو پریشان نہ ہوا کریں، غم نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. فلائٹ ہموار ہے کہ نہ ہموار ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے. اب چلے لفظ حرج پہ. اب دیکھیں لفظوں کو اگر میں آپ کے سامنے کھول دوں تو مثلاً آج میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی چیز کی، آپ دیکھیے گا، الکتاب، کتاب انزل الیک، لفظ کتاب پہلا لفظ ہے. دیکھیے گا ذرا، الکتاب اصل میں مصدر ہے. مصدر کہتے ہیں وہ جگہ جس میں سے باقی چیزیں نکلتی ہیں، جیسے کنواں کہہ لیں، یا کیا بولتے ہیں اس کو، چشمہ لکھ لیں. پھر مکتوب فیہ، یعنی جس چیز میں لکھا گیا ہو اس کو کتاب کہا جاتا ہے. آپ کے سامنے اس وقت کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نا، تو کتاب کہتے ہیں اس صحیفے کو جس میں کچھ لکھا ہو. بات سمجھ گئے؟ یعنی کتب یکتب، کتاب کی آپ کو ڈیٹیلز دے رہی ہوں تاکہ کتاب سے مراد آپ صرف بک ہی نہ سمجھیں، بلکہ عربی زبان میں ہر وہ چیز جس میں کچھ لکھا گیا، مراد ادھر صحیفہ ہے. آگے دیکھیے صدر کا لفظ دیکھیے، صدور اس کی جمع، سینے کو کہتے ہیں. سورۃ طٰہٰ 25، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یہ صدر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو میں کہیں اور سکھاؤں گی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس لفظ میں کیا چھپا ہوا ہے، لیکن ابھی صرف نوٹ کریں. آگے یہ اور لفظ قرآن میں کہتا ہے سورۃ عادیات، وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کے بھید ظاہر کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اگلا لفظ دیکھیے حرج. حرج کیا ہے؟ اصل میں اس پوری آیت کی خوبصورتی 2 لفظ ہیں، حرج اور آگے انذار جو آ رہا ہے. تو حرج کیا ہوتا ہے؟ الحرج والحرج کیا ہوتا ہے؟ جمع ہونے کی جگہ. اور جب کہیں بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا تو تنگی کا احساس ہوتا ہے. بس آج تو آپ تھوڑے سے لوگ ہیں نا، اور اگر یہاں 100-200 لوگ اور آ جائیں تو جگہ تنگ ہونے لگے گی نا. تو تنگی اور گناہ کو حرج کہتے ہیں. پہلے تو اس کے ریفرنس نوٹ کیجئے، سورۃ نساء 65، ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت. پڑھ کے آئے ہیں پیچھے آپ کہ اپنے دل میں اس پر تنگی نہ محسوس کریں. سورۃ حج 78، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تم پر دین کے کسی معاملے میں کوئی تنگی نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. تو حرج کیا ہے؟ سینے کا تنگ ہونا، گھٹن. اور پیچھے بھی ریسنٹلی لاسٹ سورۃ الانعام 125 میں آپ نے کیا پڑھا؟ یجعل صدرہ ضیقا حرجا. جب اوپر جاتا ہے، نیکی کا کوئی کام آتا ہے، کوئی اس کو دین کا حکم ملتا ہے تو اس کا سینہ گھٹنے لگتا ہے، جیسے ہارٹ پیشنٹ کے لیے پہاڑ پہ چڑھنا یا سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کفر کی وجہ سے سینے کی جو گھٹن تھی نا، اس کی بات کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ لفظ حرج کیا ہے. بالکل یہ وہی کیفیت ہے جس کو سورہ بقرہ کی آیت 7 میں کہا، ختم علی قلوبہم، مہر لگا دی ان کے سینوں پہ. ٹھیک ہے. سورۃ اعراف کی یہ آیت جو ہمارے سامنے ہے، فلا یکن فی صدرک حرج، تو اب اس کی ذرا امپلیمنٹیشن دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے نبی کو وہ پیئر پریشر جو آپ کے اوپر آ رہا تھا اس سے نہ گھبرانے کی نصیحت کی جا رہی ہے.
گھنی جھاڑیاں ہوتی ہیں نا، عرب لوگ جب کسی جگہ بہت جس کا کہتے ہیں کہ بشز، رچ بشز اتنی گھنی ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ بھی اب ناروے میں بھی آپ واک کریں تو آپ کو جنگلوں میں رستے بنے ہوئے دکھتے ہیں پگڈنڈیاں، لیکن ادھر بھی اور ادھر بھی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں کہ اس کے اندر سے گزرنا مشکل ہوتا ہے. تو لکھیے گا کہ مخالفتوں اور مزاحمتوں کے درمیان آپ کا راستہ صاف نہیں مل رہا اور آپ گھبرا رہے ہیں، مشکل لگتا ہے. جب سب لوگ ایک کام کریں تو ہمیں بھی آسان لگتا ہے. رمضان کے روزے اس کی مثال ہے، سب کو آسان لگتے ہیں اور بعد میں 6 روزے شوال کے 6 روزے اتنے مشکل لگتے ہیں کیونکہ باقی نہیں رکھ رہے ہوتے. تو انسان اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنے لگ جاتا ہے. کس وقت؟ جب اس کو کوئی وہ کام کرنا پڑے جو معاشرہ نہیں کرتا. کل رات ہم واک میں تھے اور سامنے ٹرین اسٹیشن سے کچھ لوگ آئے، تو ہم دور تھے بھی، 8-10 لوگ تھے. تو ہم ساتھی جو ساتھی تھے، ہم نے کہا کیا مرد کیا عورت سب کو نقاب پہننے لیے، سب کے چہرے ڈھکے ہوئے. اب یہ ان لگتا ہے، اب عجیب بھی نہیں لگتا. اب جو نہ پہنے نا اس کو لوگ گھورتے ہیں کہ یہ کرونا ہی پھر رہا ہے، اب اس کی سانس میرے اندر گئی اور مجھے کرونا ہو جانا ہے. ایگزیکٹلی نقاب کی وجہ سے جو کبھی کسی کی زندگی میں اچٹتی نگاہ میں نے کبھی محسوس کی نا کہ کسی کو دیکھ کر اجنبیت لگ رہی، کوئی ڈر گیا، کوئی اسکیئرڈ ہو گیا، وہ آج کل اس بندے کو دیکھ کے ہوتا ہے جو نقاب نہیں پہنتا. تو اب اس کے بعد نقاب پہننا بڑا آسان ہے. اور مزے کی بات ہے جنہوں نے نہیں پہنے انہوں نے پھر بھی نہیں پہنے، مردوں نے پہن لیے عورتوں نے نہیں پہنے. کیا باتیں. تو بات سمجھ گئے یہ حرج کیا ہوتا ہے کہ جب سارے لوگ کچھ اور کریں اور آپ کو بیچ میں پگڈنڈی میں سے رستہ بنانا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی بات بتاتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی یہ کام چھوڑنے والے نہیں تھے کیونکہ آپ کو اللہ نے اپنی طرف سے ایک خوبصورت استقامت دی ہوئی تھی، لیکن تھے تو انسان نا. ان کو کہہ کے آپ کو مجھے بارش کا پہلا قطرہ یاد ہے، کل کا جملہ آپ ہی کسے پڑھا ہے نا، بارش کے پہلے قطرے کو قربانی دینی پڑتی ہے کہ میں اڑ جاؤں گا، پھک بن کے میں اڑ جاؤں گا، گرم فرش پہ پڑوں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن پھر باقی قطرے آتے جاتے ہیں، زمین ٹھنڈی ہوتی ہے. آپ کا میرا کام رستے بنانا ہے. کل جب لوگ ہمارے بنائے ہوئے رستوں پہ چلیں گے تو ہماری قبروں میں ٹھنڈک ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ عمل کر کے جائیے کہ جس کے بعد آپ کی قبروں میں سے خوشبو آئے. اور حرج کا لفظ اگر آپ نے ڈکشنری کے ساتھ سمجھ گئے نا تو باقی باتیں بھی سمجھ آ جائیں گے. اللہ کے نبی کو اللہ کس حرج سے بچانا چاہتے تھے؟ یہ اس وقت کے پیدا کردہ حالات، وہ صورتحال جس سے آپ دو چار تھے. دن بدن قریش کی شدت مخالفت بڑھتی جا رہی تھی. ایسے لگتا تھا کہ اسلامی قوت بالکل کچل جائے گی، اسلام کا پودا کھڑا ہونے سے پہلے ہی مرجھا جائے گا. دل تو انہوں نے اپنے پہلے سے بند کر ہی لیے ہوئے تھے، لیکن جب وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں متاثر ہو رہی ہیں تو پھر ان کی مخالفتوں میں شدت آ گئی. اسے میں سن رہی تھی کہ ان کے بارے میں عمار بن یاسر، حضرت بی بی سمیہ اور حضرت یاسر. کتنوں نے سنا ہوا یاسر کے بارے میں؟ کون تھے؟ یعنی بیٹا تو عمار تھا نا، باپ یاسر تھے، ماں سمیہ تھی. مطلب میں نے ان کی پوری کہانی سنی تو میں سوچ رہی تھی اللہ تو نے کہاں سے جوڑ کر کس کو کس کے ساتھ رکھ کر دین کے لیے قربانیوں کے لیے قبول کر لیا. تو یاد رکھیے گا یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اور اگر آپ نے حرج سمجھنا نا تو آپ کا سفر طائف سمجھیے. کیا صورت حال تھی. اسلامی تاریخ کا ایک اندوہناک باب تھا. کیسے حالات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ایک بوجھ آنے لگ جاتا تھا کہ ان کا بنے گا کیا. جیسے آپ کبھی اپنے بچوں کا غم کرتے ہیں، یہ پڑھتا نہیں، یہ لکھتا نہیں، یہ کماتا نہیں، اس کا بنے گا کیا. وہ جو ایک اولاد کا غم ہوتا ہوگا مجھے لگتا ہے اسی کو کوئی بڑا گناہ اور اس سے کئی گنا بڑا کر لیجئے. وہ لوگوں کے ہدایت کی بات کو ایسے انڈر ایسٹیمیٹ کرنا کہ گویا کہ کسی کو آپ نے ایک چائے کا کپ آفر کیا، وہ کہتا ہے نو تھینکس، آئی ڈونٹ نیڈ اٹ. لوگ اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ جن کو پتہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فکر نہ کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کج رو ہے انجم، آسمان تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. یعنی ستارے ٹیڑھے چل رہے ہیں،
تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ تیرا کام ہے، تیرا آسمان، تیرے ستارے، تو جو مرضی کر. تو گویا کہ آپ کے پریشان دل پر اطمینان اور سکینت کا مرہم رکھا جا رہا ہے. یہ ہیں وہ آیات جن کے نزول سے اللہ کے نبی کو حوصلہ ملتا تھا، اور آپ پھر وہ کام کرتے ہی رہتے تھے جو گویا کہ انسانی ہمت سے باہر ہوتا تھا. پھر اس میں ایک دوسری فکر جو ہمیشہ اللہ کے نبی کو متاثر کرتی تھی اور آپ کو اندر ہی اندر سے بوجھل کرتی تھی، وہ یہ احساس تھا کہ میری وجہ سے کوئی غلط کام نہ ہو رہا ہو. یاد رکھیے، اچھے لوگوں کو شیطان یہ خیال دلا کر نہ ان کے کاموں سے فارغ کر دیتا ہے. میری وجہ سے اس نقصان ہو رہا ہے، پھر میں ہی ہٹ جاتی ہوں، میں ہی کام ٹھیک نہیں کرتی، پھر اس کا مطلب آپ کسی اور سے کرا لیں. کدھر ہے دوسرا آپ کے پاس؟ یعنی یاد رکھیں، یہ اتنا چور دروازہ ہوتا ہے اور یہ مایوسی کا آخری حملہ ہوتا ہے. تنقید نہ برداشت کرنے کا ثبوت دیتے ہیں وہ لوگ جو کھڑے اپنی نشست کو خالی کر کے کہتے ہیں جی میرے ہونے سے نقصان ہو رہا ہے، پھر کوئی اور کر. کدھر ہے؟ کوئی لائیں دے دیں اپنے سے اچھا تو بسم اللہ کر کے 10 دفعہ جائیں. ہم سب نے جانا ہے کہ آپ نے کوئی تیار کر لیا اپنے سے اچھا. یہ شیطان کا وہ رستہ. اور دیکھیں، نبی کے ساتھ چونکہ یہ بات ہو رہی ہے تو میں بڑے محتاط انداز سے بات کر رہی ہوں، لیکن عام لوگ تو اس سے بہت پیچھے چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں. کبھی سینسٹیوٹی کے نام پہ، کبھی حساسیت کے نام پہ. آئی ایم ویری سینسٹیو بندہ دین کا کام نہیں کر سکتا. سیلف سینٹرڈ بندہ دین کا کام نہیں کر سکتا. کل میں لیڈرشپ کے بارے میں کچھ پڑھ رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جس بندے کو اپنی بات کا یقین ہوتا ہے نا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، وہی لیڈر بنتا ہے، ورنہ باقی نہ بنے. ڈھیلے ڈالے لوگوں کو تو لیڈرشپ سجتی بھی نہیں ہے. تو پتھر اپنی جگہ ٹکے رہتے ہیں نا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ پھر آپ اس کے ساتھ کتنا کچھ رکھ دیں. تو یہ آیتیں اصل میں وہ کیل تھے جو اللہ کے نبی ہونے کے کام کو کرنے کے لیے آپ کو ٹھوک رہے تھے. آپ فکر نہ کریں، ان کو چھوڑ دیجئے، بس آپ دیکھیں. اور میں جب یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی کی شخصیت دیکھیے کیسی پرکشش تھی. راہبر کامل میں اپنے ریسنٹلی پڑھا نا، آپ کی زبان جس کو اب لسان نبوت کہہ سکتے ہیں، نبوت سے ہدایت کو ابلتا ہوا سرچشمہ جب نکلتا ہوگا، اور آپ کی فصاحت، جوامع الکلم ہونا، آپ کی بلاغت، کیا دلوں پہ اثر نہیں ہوتا ہوگا؟ تو خرابی ادھر ہے، ادھر نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے آپ کا کنیکشن پورا ٹھیک ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے ریسیونگ اینڈ اور ایک ہوتا ہے جدھر ان پٹ اور آؤٹ پٹ. ان پٹ ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ خراب ہے، ادھر کا سرکٹ خراب ہے، وہ خراب ہے، اس کو ٹھیک کیجیے. ابھی بھی سوئچ لگایا ہے تو یا تو میرا چارجر ٹھیک نہیں یا آپ کی بجلی ٹھیک نہیں، دونوں میں کوئی ایک مسئلہ ہے نا. تو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اپنی صلاحیتوں کا ایک ایک قطرہ نچوڑا ہے. نہیں مان رہے تو چھوڑ دیجئے، ان تلوں میں اب کوئی تیل نہیں ہے. لکھیے ایک جملہ، ایک نہیں بلکہ 2-3 جملے لکھاتی ہوں. نصیحت اس دل میں دھیرے دھیرے اترتی ہے جو دل اپنے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے، اور جو اپنے دل کے کواڑ بند کر لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت ہے نا، یہ بڑی غیرت مند ہوتی ہے. یہ دین، یہ ہدایت بڑا غیرت مند ہے. کبھی بھی اس کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹائے گی جو اندر سے بند کر لے. مکہ کے لوگ چونکہ اپنے اندر تبدیلی کا ادنا سا بھی ارادہ نہیں پیدا کرتے تھے، وہ اپنی جہالت پہ خوش تھے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. بلکہ ایک اور جملہ لکھیے، وہ تو ناز کرتے تھے اپنی جہالت پہ. تو جب یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں، نمبر 1 جو بندہ خود کو بدلنا نہ چاہے، دوسری بات ہے اپنی جہالت کو چھوڑنا نہ چاہے بلکہ اس پہ ناز کرے، اس کو ہدایت نہیں ملتی. چور کو ہدایت مل سکتی، ڈاکو کو مل سکتی، زانی کو مل سکتی، شرابی کو مل سکتی، لیکن ہدایت کی طلب نہ رکھنے والے کو نہیں مل سکتی. وقت کا نبی بھی نہیں دے سکتا. اس لیے آپ مطمئن ہو کے بیٹھے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ پورے دل کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیے. اللہ نے آپ کو جو نبوت عطا کی، اس راستے کی مشکلات جو آ رہی ہیں، آپ کا رب گن گن کر آپ کو ان کے بدلے دے گا. تو لہٰذا آپ ان ساری چیزوں پہ دل میلا نہ کریں. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین. دل کو ٹھنڈا کر دیا آپ کے کہ آپ بالکل سیٹسفائیڈ رہیں، مطمئن رہیں. پھر اگلی آیت میں ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیا آگے کرنے والے کام ہیں.
تو آپ کو بھی سبق مل گیا اس میں سے اپنے لیے. علم نشرح لک صدرک، اللہ کہتے ہیں کہ اب میں نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، گناہ اور تنگی سے دور رہنے والا نہیں بنا دیا. تو کام کیا ہے؟ انذار. آپ دیکھیں جو لفظ لتنذر ہے نا، تو انذار نذر، کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنا. اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ تبشیر، بشرا، بشارت. اس کے بھی ریفرنس لکھ لیجئے، سورۃ لیل 14، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے. اور نذیر منذر کے معنوں میں ہوتا ہے، ڈرانے والا. ایسی چیز جس میں خوف پایا جائے، خواہ وہ انسان کا خوف ہو یا کسی اور کا. سورۃ الاحقاف آیت 9 نوٹ کریے، انا الا وما انا الا نذیر مبین، میں اور کچھ نہیں ہوں، بس میرا کام تو گمراہ سمجھانا ہے. اب لفظ صدر جو آیا ہے اس کو بس ایک اور اینگل سے دیکھ کے تو پھر ہم اس آیت کو ریپ اپ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس کو اگر پڑھنا ہے تو پھر آپ کو سورۃ ناس اور فلق پڑھنی پڑے گی، لیکن یہاں جتنی کو بات آپ کو سمجھا سکوں. آپ صدر پاکستان کا نام تو سنتے ہیں نا، اور کن کے صدر؟ باقی تو میں صدر کا لفظ نہیں بولتے نا، تو ہم اپنے اپنے ملکوں میں انڈیا، پاکستان اور میرا حال بنگلہ دیش، وہاں کے لفظ صدر کو ذہن میں لائیں. صدر کی جمع صدور، ٹھیک ہے، سینے کو کہتے ہیں، چیسٹ، کیج ہے نا. آپ نے اندر سے کبھی اسکیلٹن دیکھا ہو تو ہمارے جسم پہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو یہ ریبس ہے نا، پسلیوں کا ایک اسکیلٹن ہے، اندر سے دیکھا ہوا ڈھانچہ کہ نہیں؟ سب نے دیکھا ہوا. اور کبھی آپ شیشے میں کھڑی ہیں اور آپ کو صرف آپ کا اندر کا ڈھانچہ دکھے تو پھر وہ نہیں یاد رہے گا نا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. وہ جو صدر ہے نا، یہ ڈھانچے کو کہتے ہیں. اور اس کو بالکل آپ کے جیسے لالٹین کے اندر بلب صاحب وہ ایک چراغ جلا ہوتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو شیشہ ہوتا ہے نا، اس شیشے کو صدر کہیے. شیطان کا ہم پر حملہ اور اس کا وار صرف سینے تک ہوتا ہے. چلیں چھوڑیں، میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. کوئی گھر اپنا سوچیں، پاکستان کا یا ادھر کا. یہاں ایسا ہوتا نہیں اس لیے مشکل لگ رہا ہے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک گیٹ ہوتا ہے، 4 دیواری ہوتی ہے، کوٹھی کی بات کر لیں، ہاں. پھر اندر ایک باغ ہوتا ہے، پھر بیچ میں اس باغ کے بالکل مڈل میں ایک اپنا مین گھر ہے، اس کا ایک مین ڈور ہوتا ہے، اس کے چاروں طرف کمروں کی کھڑکیاں باہر کھلتی ہیں. سب کو یاد آ رہے ہیں اپنے اپنے گھر. پھر کمرے کے اندر تو جو بھی ہوا سوا. چور باہر کا پھاٹک کراس کرے گا، ہو سکتا ہے چوکیدار ادھر بیٹھا اس کو پکڑ لے، پھر وہ دیوار پھلانگ کے آ سکتا ہے اندر. گویا کہ وہ جو گھر کے 4 دیواری جس کو آپ کہتے ہیں نا باؤنڈری وال، چور اس سے اندر آرام سے آ جاتا ہے. کسی نے اوپر شیشے لگائے ہوئے ہیں، بجلی کے تار لگائے، لیکن چور نے آنا ہے تو وہ آ جاتا ہے. لیکن اگر اندر کا مین ڈور لاک ہے اور وہ نہیں کھل رہا تو وہ آپ کے گھر کے چاروں طرف چکر لگائے گا، وہ ڈھونڈے گا کوئی چور دروازہ، کدھر سے جاؤں، ادھر سے کنڈی کھلی ہے، کوئی کہیں کو روشن دان کھلا ہوگا اس سے جانا چاہے گا، باتھ روم کی کھڑکی سے جانا چاہے گا. بس اب آپ لائیے اس انالوجی کو، لکھیے شیطان، معاشرہ. شیطان اور شیطان کے چیلے وہ سب ارد گرد ہی ہوتے ہیں. یہ صرف ہمارے باہر کے کیج تک رہتے ہیں. شیطان کو آپ کے میرے جسم میں گھسنے کا شوق بڑا ہے، اور حدیث ہے کہ خون کے اندر بھی جاتا ہے. یہ مختلف کی چیزیں، میں اس وقت وہ امیج آپ کو پوری نہیں دے رہی، لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہی ہوں کہ شیطان یہاں سے یہ اندر جاتا ہے نا، یہ ہماری ریبس اور دل کے ان بٹوین جو خلا ہے نا، اس میں جا کر رستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اور شیطان کا وار کرنے کا یہ جو آپ میرے ہاتھ سے دیکھ رہے ہیں، چور ہمیشہ کوئی نہ کوئی اوزار لے کر آتا ہے نا، تالا توڑے گا، کھولے گا، کچھ کرے گا نا. تو شیطان کا اوزار وسوسہ ہے. من شر الوسواس، اس کا نام الوسواس ہے. الوسواس فعال کا وزن ہے، بہت وسوسے ڈالنے والا. شیطان نے جب بھی کسی بندے کو بھٹکایا، اس نے اس کے لیے اس کے دل میں نیکی کے کام سے، اپنی ذمہ داریوں سے یا دین کے کسی کام سے وسوسے ڈال دیے. تم ٹھیک نہیں کر رہے، تم غلط کر رہے ہو، تم ایکسٹریم پہ چلے گئے ہو، تم بہت ہی ایسے ہو گئے ہو.
ایسی بھی کوئی بات نہیں اور ویسی بھی کوئی بات نہیں. تو یہ جو بات ہے نا صدر کا لفظ، یہ صدر کیا ہے کہ شیطان صرف آپ کے اس کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے اور اس میں بھی بڑا کچھ کر جاتا ہے. جس بندے کے دل میں گھس جاتا ہے، نقیض لہو شیطان، سورۃ الاحقاف کی آیت غالباً پتہ نہیں کون سی، اللہ کہتا ہے کہ جس کا ہم نشین شیطان بن جائے تو وہ تو اس کا، جیسے کرین آپ تو ساتھ پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے نا، آپ عاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے. نقیس، یہ دیکھیے ہاتھ سے قی نقیس، یوں جس کا ہم جولی کہتے ہیں، ساتھی، سہیلی، دوست، جس کا بڑا، یہ تو آپ سنیں گے تو آپ کی عقل گم ہو جائے گی. ہمارے دل پہ کتنے حملے کرتا ہے یہ. کبھی وہ کیا کہنا ہے پیچکس لے کے گھس رہا ہوتا ہے اندر، کوئی تالا توڑو. کبھی شیطان کوئی چابی لے کے آ رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں سے کوئی وہ سوراخ جاتی مار رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے دل کے ارد گرد گھومتا ہی رہتا ہے، گھومتا ہی رہتا ہے. اسی لیے تو کہا کہ شیطان گھومتا ہے دل کے ارد گرد، جب ذکر کرو تو بھاگ جاتا ہے، اور جو غافل ہوا تو شیطان آ کے حملے کر دیتا ہے. تو آپ میں اتنے محفوظ نہیں ہیں. اور یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں، اب وقت پورا ہو گیا اس لیے مجھے ریپ کرنا پڑے گا ادھر، کہ سینے کی حفاظت کیجیے. فی صدور الناس من شر الوسواس. اور قرآن میں اتنی جگہ یہ لفظ آتا ہے اور ہر جگہ آپ دیکھیں تو ہدایت اور گمراہی کے بیچ کی کشمکش ہے. وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اندھے تو دل ہوتے ہیں جو سینوں میں، یعنی بعض لوگ سینہ اور دل کا فرق نہیں کرتے، اس لیے بتا رہی ہوں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو بھی چیز بڑی اہم ہوتی ہے، جو بھی کچھ سامنے ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہوتا ہے. سورہ قاف میں آپ پڑھیں، بھاگ دو، چھٹی کرو. پہلے دور کے استاد کہتے تھے چل بھاگ جا، تو اس قابل ہی نہیں ہے. واللہ ٹون ہوتی ہے، چلو. یہ جو نبی کے دل کی حفاظت ہے، یہ کہ آپ کام کرتے ہیں، نہیں ٹھیک ہو جائیں گے، آپ نہ چھوڑیں. دیکھیے نا، پھر تو آپ اپنے ایک بچے کے اوپر ہی کھپ گئیں جس نے کچھ نہیں سیکھنا کرنا، کچھ نہیں فائدہ دینا، تو باقی 4-5 بچوں کا آپ کیا کریں گی جو بیچارے بات ماننے والے ہیں. تو یہاں اللہ دین کے کام کرنے والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے. کوئی چیز دل پر اتنی نہیں لینی کہ تمہیں ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے، تمہارا بی پی شوٹ کر جائے. جہاں تم اپنا ٹیمپر لوز کرنے لگو تو یہ سوچ لو کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ تو اور خوش ہو جائیں گے، تو کم از کم ان کو تو فائدہ ہو جائے جن کو خوش ہونا ہے. یہ یہاں واللہ ہی یہی مراد ہے. میں آپ کو جو باتیں کہتی ہوں نا کہ یہ باتیں وہ میں آپ کو کسی بیس پہ کہہ رہی ہوتی ہوں، لیکن میں کوشش کر رہی ہوتی کہ اس کو آسان کروں، جتنی بھی کم سے کم لفظوں میں بات کر دوں. اور لفظ حرج کے لیے رات کو میں نے ریسرچ کی، میرے اسکرین پہ بھی کہیں کھلا ہوگا. رات سب سو رہے تھے اور میں آپ کے لیے یہ 2 لفظ ڈکشنریوں میں سے ڈھونڈ رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنا مزہ آتا ہے اس میں، پڑھانا تو دور کی بات ہے، یہ کھل گیا. آپ کو پتہ ہے کہ لفظ حرج بتایا نا آپ کو، ابھی میں نے تنگی بولا نا. عربی زبان میں تنگی کے لیے کتنے لفظ آتے ہیں. اب آپ پھر صورت نہیں شروع ہوئی ہے تو پھر آپ سننا پڑے. کل میں نے ویسے بھی آپ کو ایکسٹرا ٹائم چھوڑ دیا تھا. سر مجھے کل کہتے ہیں تم نے جلدی چھوڑ دیا. کسی کو یقین ہی نہیں آتا کہ میں کلاس کے وقت سے پہلے چھوڑ دوں. میں نے کہا نہیں، وہ میں نے واپس لینا ہے سود کے ساتھ. لکھیے جلدی سے، کوئکلی، کیونکہ میں نہیں دوں گی تو میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ میں نے رات کو بڑی محنت کی ہے اس پہ آپ کے لیے. 5 لفظ آتے ہیں تنگی کے لیے. نمبر 1 عسر، عین سیرہ، ان مع العسر یسرا، ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں. دوسرا لفظ آتا ہے حرج، جو یہاں بھی آ گیا اور سورہ حج میں بھی آیت 78 میں. زنقہ، زن کس کو کہتے ہیں؟ تنگی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، سورہ طٰہٰ میں آپ پڑھیں گے، آیت نمبر بول دیتی ہوں 124. ٹھیک ہے. پھر ایک لفظ آتا ہے ضیق، ضاد یا قاف سے. اذا القوا فیہا منہا مکانا ضیقا، جہنم کی تنگی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب آپ دیکھیے ایک اور لفظ لکھیے حاجتن. کہاں آتا ہے؟ ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا. یہ آگے پڑھیں گے ہم جا کر کہ اپنے سینوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے. اب ذرا ان سب کا فرق دیکھیے. اب آپ کے سامنے بالکل آیت کھلی ہو، میں آپ کو ان دونوں تینوں کے مختلف طریقے سے بتانا چاہتی ہوں. کتابن انزل الیک فلا یکن فی صدرک، یہاں کیا ہے بول دیں سب؟ حرج.
یہ کیوں نہیں آ گیا؟ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک ضیق حاجت ضنک ضیق. فرق کیا ہے سمجھیے؟ چلیے اب نوٹ کریے ان کا فرق، کوئکلی نوٹ کر لیں، پھر چھٹی مل جائے گی انشاءاللہ. وہی لوگ اچھے رہتے ہیں جو خود ہی چھٹی کر لیتے ہیں، ہے نا؟ ان کو کیا کریں گے جا کے ہم، ہیں؟ لکھیے جہاں لفظ عسر آتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تنگی کا وقت اور صعوبت اور شدت معاشی ہو، یعنی مال سے متعلق جہاں تنگی آئے گی نا، جس کو آپ پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے، غربت کے معنوں میں ہوگا تو عسر ہوگا. یعنی میں بول دیتی ہوں، پڑھ کے سنا دیتی ہوں، تنگی یا تنگی کے وقت کو عسر کہتے ہیں. صعوبت اور شدت، خواہ یہ تنگی معاشی ہو یا کسی اور قسم کی ہو، عام زندگی کی جو تنگیاں ہوتی ہیں. اور اس لفظ کا استعمال عام ہے اور اس کی ضد یسر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بامانی آسانی اور فارغ البالی. چلیے یہاں لفظ آیا ہے حرج. کیوں؟ حرج کہتے ہیں دل کی گھٹن کو. نہ تو نبی کا مسئلہ پیسے تھے، معاشی پریشانی کوئی نہیں تھی، نہ نبی کو کوئی اور تنگی تھی، یہاں دل کی گھٹن. اور حرج کہتے ہیں ناجائز پابندیوں سے دل کا تنگ ہونا. بات سمجھ رہے؟ کوئی استاد آپ پہ ناجائز پابندیاں لگاتا رہے، شوہر بیوی کے اوپر خام خواہ کا روپ ڈالے، یا کوئی بیوی ڈال دے یا بچے ماں باپ پہ، تو یہ گھٹن. تو یہاں لفظ حرج کہہ کر اللہ نے بتا دیا کہ کوئی مالی مسئلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ، آپ یہ نہیں کہ وہ یتیم ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کا غم کیا کہ آپ کا دل گھٹا ہوا ہے. اچھا زن کا آ جاتا، فلا یقن فی صدری کا دن کا. تو دنکن کہتے ہیں رہن سہن کی تنگی، جس کو آپ کہتے ہیں نا گھریلو پریشانیاں، بود و باش اور رہن سہن کی تنگی، دل کی بے اطمینانی اور بے قراری. اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے گھر میں کوئی پرابلم چل رہا ہو، شوہر بیوی میں یا بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، تو وہاں لفظ دن کا آتا ہے. تفکرات کا ہجوم. اور دناکتن کہتے ہیں تنگ زندگی کو. اور یہ بات آپ سمجھیں گے انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. چلیے ضیق کیوں نہیں آیا؟ فی صدری کا آ ہی نہیں سکتا، صدری کا سدحیت. میں آپ کو سچ بتاؤں، کیونکہ ضیق جگہ کی تنگی کے لیے آتا ہے. چھوٹا گھر ہے آپ کا، بچے زیادہ ہیں، ہر ایک کے پاس کمرہ نہیں ہے. اس کا اپوزٹ پھر آتا ہے وسعت. پڑھتے ہیں وسعت، سعتن، فراخی کا معنی. یہ جہنم کی تنگی کے لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں آگے جا کر انشاءاللہ، کہ جب یہ دوزخ میں تنگ جگہ پہ ڈالیں گے. اور جب لفظ ضیق آتا ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ بتا دیں تو میرا تو دل ہی کھل جائے. سورۃ توبہ. باجی، سائمہ جی، آسیہ جی، باقی گھر والے جی سارے ہیں. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت. ایک ہی لفظ میں اپوزٹ ہے. 3 لوگوں کی توبہ کی بات تھی، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے تو زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی. تو جہاں ضاقت آئے گا اس کا اپوزٹ رحبت آئے گا. پھر کبھی ضیق کا لفظ حرجن یعنی دل کی تنگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی حرج کی جگہ ضیق آ سکتا ہے. اور یہ بھی آیا اللہ کے لیے، نبی کے لیے بالکل اسی معنوں میں، فلا تک فی ضیق مما یمکرون. میرا خیال ہے سورہ ہجر ہوگی یا یہ نحل، اسی آیت سورت نمبر 16 ہے. 18 ہے سورہ کہف، 17 ہے سورت بنی اسرائیل، تو پیچھے جی سورت نحل ہے، 16 نمبر سورہ 127 آیت ہے. اور ایک ہے حاجتن، یہ کہتے ہیں فقر اور فاقے کو، احتیاج، محتاج ہو جائے بندہ. وہ تنگی جو کسی خواہش یا ضرورت کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے دل میں ہو. تو یہ ہے عربی زبان. اب آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ فلا یقن فی صدرک حرجن، کتنا مناسب ہے. عرب لوگ جن کو عربی آتی ہے نا، آپ غلطی سے حرجن کی جگہ کوئی اور لفظ ڈالیں گے وہ ہنس پڑیں گے. ہر زبان میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں اس کی جگہ پہ وہی آتے ہیں. لتنذر میں نذر، انذار، اس کو ڈرانے کی. اب میں ڈرانے کے لفظ لکھانے لگی تو آپ گھبرا جائیں گے، تو کوشش کروں گی ہر آیت میں سے کوئی ایک آدھا ہی بتایا کروں تاکہ آپ کو ان کے مختلف ملتے جلتے لفظ جو ہیں وہ دکھ جائیں. تو بہرحال کیا سیکھا ہم نے اس ایک آیت سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اپنے فیصلے سے نبی پر نازل کیا، یعنی نبی نے مانگا نہیں تھا، اللہ کے نبی پر اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوا تھا، ہبہ تھا یہ. پھر لوگوں کا اس قرآن کو نہ ماننا، اللہ کے نبی کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ ضرور منوائیں.
सूरत का बुनियादी मजमून इंजार है, यानी जो रसूल की दावत कबूल ना करें फिर उनको बुरे नताइज से डरा दीजिए, और गाफिलों को चुकन्ना करना और वॉर्न करना, मुतनब्बिह करना। जिस अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया है वही इसकी दावत को तकमील तक पहुंचाएगा और वो सारे इंतज़ामात फरमाएगा जो इस दावत की तकमील तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी हैं। तफसीर बिल हदीस लीजिए, मुस्नद अहमद 251। अय्यास बिन हिमार रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें इन उमूर की तालीम दूँ जिनसे तुम जाहिल हो, इन उमूर में से जो इसने मुझे आज सिखाए। और इसने ये भी फरमाया, हर वो चीज़ जो मैंने अपने बंदों को अता की है वो इनके लिए हलाल है। क्या पता चला इससे कि नबी सल्लम को जो हुक्म मिलता था फ़ौरन सिखाते थे, छुपाते नहीं थे, इंतज़ार था आपका। चलिए फ़्लो चार्ट देखिए कुरान पाक की याद दहानी, यानी ज़िक्रा लिल मोमिनीन पर आपके सामने एक फ़्लो चार्ट है। 5 चीज़ें इसमें हमने सीखी। अहदे अलस्त वो एक रिमाइंडर है, फिर इस तरह मौत भी एक नसीहत है, बास बादल मौत की याद दहानी कराता है कुरान, रुजू इल्लाह की याद दहानी और तरीक़ा ज़िंदगी। कुरान से ये 5 चीज़ें इंसान लेता है। और आखिर में हमने क्या सीखा कि ये कलाम अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए नाजिल किया और इस पे अमल करना बाइस खैर और बाइस बरकत है। अल्लाह ताला ने हमारी फितरत के अंदर कुछ तकाज़े, कुछ ज़ाब्ते रखे हैं। हम दुनिया की दौड़ धूप में जाते हुए उनको फरामोश कर देते हैं, तो उसकी याद दहानी यानी एज अ रिमाइंडर ये कुरान नाजिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस थोड़े से वक्त में भी अगर हमारे अंदर कोई ना कोई अपनी बात पे गौर फिक्र आ तो ये भी बहुत है। और इसी तरह से हमने ये सीखा कि जो अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उनके लिए ये किताब एक मिशल राह है। और इसलिए भी कुरान नाजिल हुआ कि जो झुटलाए फिर उनको उनके बुरे नताइज से आगाह किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब से राज़ी हो और हमें इस चीज़ की के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी क्या आप कुछ एक आध अपना इनपुट देते जाइए। जी यहाँ से क्या सीखा आपने? जी फौजिया जी आप बताइए। जी सर जी, मुझे भी यही समझ आई है कि मैं जो महसूस करती हूँ, जो कुछ सीखती हूँ, मैं किसी को सिखाने की कोशिश जब करती हूँ, बताती हूँ, तो जब वो नहीं मानते मुझे भी बहुत तकलीफ होती है कि जो मैं समझ रही हूँ वो तो बिल्कुल हक के सच है, मैं इनको सच ही बता रही हूँ, लेकिन वो एक बात है कि फिर अपने तंगी तो महसूस होनी है, लेकिन फिर भी वो काम करना है। और यानी पीछे नहीं होना लोगों की बातों के खौफ से या लोग ना मानेंगे इसके डर से पीछे नहीं होना। जी आप इधर से। सर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये हमारा काम रास्ते बनाना है, वो अमल करना, वो अमल जी करना नहीं, अगर हम रास्ते बनाए। यानी हम लोगों के रास्तों पे चलने की बजाय खुद अच्छे रास्ते बनाएं और फिर लोग बाद में चलेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। जी साइमा जी आपने क्या सीखा? जी मारिया जी आपका माइक खुला, इसको बंद कीजिए। जैसा जी इस बात की बहुत खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने कोशिशों पर अजर रखा है, नताइज पर नहीं। जी कोशिशें क्योंकि कोशिश हमारे हाथ में है, नताइज हमारे हाथ में नहीं है। जी आसिया जी आपने क्या सीखा? सर जी, मैंने सीखा कि नसीहत जो है ना, उसके लिए अपने दिल को खोलना है, हदायत के लिए। दिल का दरवाज़ा अंदर से खुलता है, इसका हैंडल बाहर नहीं होता। आप नहीं खोलेंगे तो कोई नहीं खोल सकता। जी आप समन। यही कि शैतान किस तरह वसवसे डालता है, अपने दिल की हिफाजत करनी है। ज़रा कोई बात हमारी ना माने तो हम खुद भी ढीले हो जाते हैं, हम कहते हैं हाय फिर हम ही तो नहीं गलत कर रहे, तो अपने आप को जमाएं। जी आप खिसरा जी। अपने आप को जमाना है। इंशाल्लाह। जी बाजी आपने क्या सीखा? जी उस्ताद जी, जो भी मुखालफत आए उसमें अल्लाह के खातिर अपने आप को मजबूत रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया दे रहा है तो इसमें हमारे लिए आसानी है। और हमारा इम्तिहान ही ये है, हम ये 4 सिपारे पढ़ लें, 5 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, अब ये इम्तिहान नहीं हमारे रहे। अब हमारे कौन से अमल पेपर है? थ्योरी के हैं। जी ताहिरा जी आपने क्या सीखा? और फायजा जी आप भी शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम जी अस्सलाम। उस्ताद जी, मैंने यही सीखा कि जो हम पढ़ते हैं, जो रिसर्च मिलता है, इल्म हासिल करते हैं, वो बहुत ईजी
ایزی ہے لیکن جب ہم پریکٹیکل عمل کرنا بہت مشکل ہے، تو یہی کوشش کرنی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو سیکھیں اس پہ عمل بھی کریں انشاءاللہ تعالی. جی کوئی اور؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. استاد میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم نے جو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد تھا، اگر ہم نے اس کو لیا ہوتا تو آج ہمارے یہ حالات مسلمانوں کے نہیں ہونے تھے جو ہیں. ہم نے صرف اس کو وہی جو شروع والے حرف مقطعات ہیں وہ ہر جگہ پہ جب بھی کہیں جائیں تو وہ ملتے ہیں، لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں، لگا کے لگائے ہوتے ہیں، لکھ کے لگائے ہوتے ہیں دیواروں پہ، کوئی برکت کے لیے ہیں، نماز کا گھروں میں وقت بھی ہو اکثر گئے لوگوں تھے. نے لگائے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک ابھی ساتھ ہے اور بھی کچھ دیکھا اور ہے 15 منٹ لے سکتے ہیں یا بسم ابھی اللہ جو 8 7 6 عربی میں لکھ کے وہ بھی بہت زیادہ لوگ گھروں میں لگاتے ہیں کہ اس سے بھی برکت ہوتی ہے. جی بس اللہ ہمیں وہ رسمی کلامی دین سے بچا دے. اللہ تعالیٰ عافیت دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے جی آپ